बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयत फ़ातिमा और आप हैं मेरे चैनल नावल रीडर्स हब पे। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो जनाब, कहाँ कहाँ शदीद गर्मी पड़ रही है। आज मैंने बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा टाइम निकाला है। साथ साथ मैं किचन में हांडी भी बना रही हूँ और साथ साथ मैंने कहा थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर लूँ जितनी होती है, ताकि आप लोगों के लिए कोई इसमें ना मतलब डेली के डेली मैं इसको अपलोड करूँ, कोई छुट्टी ना हो। तो आज जो नावल पढ़े हैं बहुत ही खूबसूरत सा नावल है सुमेरा शरीफ तूर का। इनके जो नावल हैं वो बड़े रोमांटिक, बड़े प्यारे, बड़ी अच्छी स्टोरी के होते हैं। तो मैंने ये नावल पहले नहीं पढ़ा हुआ, मुझे इसकी थीम का नहीं पता। हल्का फुल्का इतना सा टच मुझे पता है कि जो हीरो होता है ना, आई थिंक जहाँ वो रह रहा होता है या वो उनका बेटा या नहीं होता, वो किसी और का होता है और उसको पता नहीं होता। अब मुझे नहीं पता कि इस स्टोरी में और क्या है, मैंने एंड से थोड़ा सा पढ़ा था इसको। तो है रोमांटिक, क्योंकि इसका जो जनर मैंने पढ़ा था, जहाँ से मैंने ये लिया है डाइजेस्ट से, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, तो उसमें यही था, ये रोमांटिक है और बहुत खूबसूरत फैमिली बेस्ड नावल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नावल का नाम है उम्मीदें सुबह बहार, सुमेरा शरीफ तूर का है। ये आया था जनाब ख़वातीन डाइजेस्ट फरवरी 2013 के शुमारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारी रात घन गरज के साथ बिजली चमकती रही और फिर मींह ऐसे टूट के बरसा जैसे बरसों बाद उसे बरसने का मौका मिला था। और अब वो सुबह सवेरे नमाज के बाद शहर में चहलकदमी करते हुए रात होने वाली बारिश के बाद के असरात का जायज़ा ले रही थी। उसे हमेशा बारिश के बाद के मनाजिर से वहशत होने लगती थी। बारिश का मौसम अक्सर उसके अंदर के करंट उतार देता था और उसके अंदर का दर्द आंसू की सूरत उसके चेहरे पर बिखर जाता था। कैसा दर्दनाक था ये मौसम। इस मौसम से उसकी अच्छी बुरी बहुत सी यादें वाबस्ता थी, जिन्हें वो कोशिश के बावजूद फरामोश नहीं कर पा रही थी। बारिश के बाद उसे सबसे ज़्यादा वहशत इस हब से होती थी जो उसके अंदर बाहर अपना बसेरा कर लेता था। अब भी हर तरफ बिखरे पत्ते, गर्द और मिट्टी से अटा सहन उसे सख्त उलझन हो रही थी। स्कूल जाने में अभी 1.5 घंटा बाकी है। इतनी देर में बाहर की सफाई हो जाएगी। इतराब का जायज़ा लेते हुए उसने सोचा और झाड़ू लेकर सहन की तफसीली सफाई में जुट गई। सहन की अच्छी तरह सफाई करके फारिग होकर बरामदे और ड्राइंग रूम की हर चीज़ को कपड़े से झाड़ कर साफ़ किया। तौबा, बारिश के असरात भी कैसे अनमिट होते हैं। रगड़ रगड़ कर फर्श पर पोंछा लगाते वो बड़बड़ाई, सबा सबा। बेटा भी पोंछा लगाकर फारिग हुई ही थी कि ताया अब्बू की आवाज़ आना शुरू हो गई। उससे जल्दी जल्दी मुंह पर छपाके मारे और दुपट्टे से चेहरा पूंछते हुए अंदर भागी। वो बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहे थे, वो फ़ौरन आगे बढ़ी, सहारा देकर उन्हें बैठाने की कोशिश की और उनकी कमर के पीछे तकिया दुरुस्त करके सीधी हुई। असद कहाँ है? दूसरी चारपाई को खाली पाकर उन्होंने पूछा तो वो कमरे पर निगाह डालते हुए चौंकी। मैं नमाज़ पढ़ी थी जब निकले थे, रोज़ इस टाइम तक आ जाते हैं मगर अभी तक नहीं लौटे। असद के पलंग की चादर झाड़ कर दोबारा बिछा दी। साइड टेबल पर रखी उसकी किताबें तरतीब से रख दी। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? 8 बज रहे हैं। उसे मुसलसल कमरे में मसरूफ़ देखकर उन्होंने पूछा, क्या स्कूल नहीं जाना? जी जाऊंगी, मगर ज़रा देर से। रात की आंधी और बारिश से सारा घर गर्द, मिट्टी से अटा और बिखरा पड़ा है। हर तरफ इतनी गर्द है, छत पर भी पानी जमा हो गया है। शायद परनाले के सुराख में कुछ कचरा अटक गया है। सारा पानी सीढ़ियों से बहता रहा है। रात भर बरामदे की हर चीज़ गीली हो गई है। सहन की भी बड़ी बुरी हालत हो रही है। अब फारिग हुई हूँ, 9:30 बजे तक चली जाऊँगी। कौन सी इतनी अहम नौकरी है जो चली गई तो गम होगा? वक्त गुजारी के लिए कर रही हूँ, सिर्फ आपकी वजह से, वरना दिल नहीं करता। पूरी तफसील बताकर आखिर में उसने स्कूल की नौकरी की तरफ से हमेशा किए जाने वाला शिकवा दोहराया। वो खामोशी से उसके मलिह चेहरे को देखे गई। चलते हाथ लम्हों में सारे कमरे की बेतरतीबी को एक तरतीब में ले आए थे। उन्होंने गहरा सांस लिया। उनसे बेहतर भला कौन जानता था कि वक्त गुजारी किस कदर कठिन और मुश्किल काम है। आपको वॉशरूम ले जाऊं? उसने पूछा तो वो नफ़ी में सर हिला गए। नहीं, असद आएगा तो चला जाऊंगा। मगर वो क्या कहाँ है? रोज़ सुबह नमाज़ पढ़कर तो फ़ौरन आ जाता था। उनके पूछने पर उसने सिर्फ कंधे उचका दिए। फिर कमरे से निकल आई। अपने कमरे को समेट कर वो वॉशरूम चली गई। तैयार होकर किचन में आई तो खाने को कुछ भी दस्तयाब ना था। उसे एकदम याद आया, खाने पीने का सामान ख़त्म हो चुका था। रात को उसने असद से कहा था कि वो सुबह खाने पीने को कुछ लाएगा तो नाश्ता तैयार हो पाएगा, मगर अब असद ही गायब था। न जाने ये असद कहाँ रह गया है। सुबह सुबह सारा घर साफ करने के बाद अब उसे ज़ोरों की भूख लगी हुई थी। दूध भी नहीं था। रात को उसने आटा गूंद कर फ्रिज में रख दिया था। जल्दी जल्दी उससे पराठे बनाए। अभी पराठा कहवे के साथ निगल ही रही थी कि असद चला आया। आई एम सॉरी, सुबह सुबह दुकानें खुली हुई नहीं थी। रात होने वाली बारिश से तुम्हें सड़कों की हालत का अंदाज़ा तो होगा। अगर तुम शाम को ही बता देती तो मैं रात को ले आता। अभी तो इतना ही सामान लाया हूँ, शाम को बाकी भी ला दूंगा। उसने तमाम शॉपर्स खाने वाली टेबल पर रख दी। दूसरी तरफ वो पराठे और कहवे का नाश्ता कर रही थी।
तुम अभी तक स्कूल नहीं गई? असद को वक्त गुजरने का एहसास हुआ तो पूछने लगा। वो आखिरी लुकमा मुंह में डालकर कहवे का एक बड़ा सा घूंट लेकर उठ गई। मैंने पराठे बना दिए हैं, अंडे होते तो ऑमलेट भी बना देती, रात वाला सालन भी गर्म कर दिया है, मैंने लेट जाना था इसलिए अभी तक हूँ। ताया अब्बू आपका पूछ रहे थे। मग धोकर वो पलटी तो उसे अपनी तरफ मतवजा पाकर संजीदगी से जवाब दिया। वो भी फिर खामोशी से देखे गया तो उसे कोफ थी। वो उसके करीब से गुजरते हुए पहले अपने कमरे में आई, चादर और बैग लेकर वो ताया अब्बू के कमरे में गई। अच्छा ताया अब्बू मैं जा रही हूँ। अच्छा बेटा अल्लाह हाफिज़, उन्होंने लेटे लेटे जवाब दिया। अभी वो गेट से निकलकर चंद कदम ही चली थी कि असद भी गेट बंद करके उसके साथ साथ बड़े बड़े कदम उठाता चलने लगा। सबा ने सर उठाकर एक नज़र अपने साथ चलते हुए असद को देखा और फिर सीधी चलने लगी। असद का ये रोज़ाना का मामूल था। वो उसे स्कूल के गेट तक छोड़ने जाता था और वो हर रोज़ उसके साथ चलते चलते उलझ जाती थी। ये चंद मिनट का सफ़र सबा के लिए बड़ा दुश्वार होता था। चलते चलते अचानक उसे याद आया तो सर उठाकर बोली, ताया अब्बू को आज डॉक्टर के पास लेकर जाना है, आप अकेले मत ले जाइएगा, मैं स्कूल से आ जाऊँ तो फिर साथ चलेंगे। उसने नहायत संजीदगी से कहा था, मगर असद के होंठ एकदम मुस्कुरा उठे। जी अच्छा, और कुछ? जी नहीं। बज़ाहिर सादा सी मुस्कुराहट थी मगर सबा के दिल पर बड़ा बुरा असर छोड़ा था। वो जवाब देकर मज़ीद तेज़ तेज़ कदम उठाने लगी। तभी बेध्यानी में चलते अचानक उसे ठोकर लगी। इससे पहले कि वो गिरती, साथ चलते असद ने बर वक्त उसका हाथ थामा था। सबा को लगा उसके हाथ को जैसे शोला सा छू गया हो। ध्यान से, आगे पत्थर है, अभी गिर जाती तो। उसने जल्दी से हाथ खींच लिया। उसके अंदाज में ऐसे सर्द महरी थी कि असद एक पल को साकत रह गया था। सबा, हमें 2 साल हो गए हैं एक घर में रहते हुए, तुम्हारा मेरे साथ ये अजनबियों वाला रवैया क्यों है? इतना अरसा साथ रहने से अजनबी ना आशना लोगों में भी उनसियत और मुरव्वत पैदा हो जाती है। हम तो फिर भी बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, फिर इतनी बेएतबारी क्यों? वो हमेशा सबा के सद रवैये को नज़रअंदाज कर जाता था मगर आज जैसे उसका ज़ब्त चटक सा गया था। उसे सबा के यूँ तनफ्फुर से हाथ खींच लेने से तकलीफ़ हुई थी। सबा खामोशी से लब भींचे बड़े बड़े कदम उठा रही थी। उसने कोई जवाब ना दिया। उसका स्कूल नज़दीक था। वो जल्द अज जल्द उस हमसफ़र से जान छुड़ा लेना चाहती थी। जैसे ही उसका स्कूल आया वो बगैर पलट के देखे अंदर दाखिल हो गई। असद उसके इस रद्द अमल पर शशतर सा खड़ा रह गया। सबा को 2 साल हो गए थे ताया अब्बू के यहाँ आकर रहते हुए। इन 2 सालों में उसके और असद के दरमियान इस कदर मुख्तसर गुफ्तगू रही थी कि वो उंगलियों पर ही गिनकर बता सकती थी। उसका असद के साथ रवैया ऐसा ही होता था, बेलचक, सख्त और खुरदरा। बहुत कम ऐसा हुआ था कि उसने उसे खुद से मुखातिब किया हो। अगर कभी वो मुखातिब करता तो उसका रवैया हमेशा ख़राब होता। उसकी अम्मी का इंतकाल 2 साल पहले हुआ था जब तूफ़ानी मौसम में उन्हें अब्बू और हमाद की अचानक नागहानी मौत की खबर मिली। उनके असाब पर यह खबर बिजली बनकर टूटी थी। वो तो होश हवासी खो चुकी थी और फिर कई माह तक हस्पतालों में खबर होने के बाद वो उस ज़िंदगी से हमेशा के लिए नाता तोड़ गई थी। और हमाद के साथ उसकी ज़िंदगी के खुशगवार दिन सिर्फ चंद माह पर मोहित थे, मगर सबा को लगता था कि इन चंद माह में हमाद के साथ वो अपनी सारी ज़िंदगी जी गई थी। हमाद ताया अब्बू का बेटा था, इंतहाई ज़िम्मेदार और सुलझा हुआ। 2.5 साल पहले उसकी शादी हमाद से हुई थी। वो कराची से ब्याह कर लाहौर आ गई थी। बचपन से ही वो ताया अब्बू और उनके घर वालों से बहुत मानूस रही थी। ये ही असद था जिसके साथ उसकी बड़ी बेतकल्फ़ी थी और ये संजीदा बुर्दबाज शख्स उसकी हर ऊट पटांग बात का जवाब इंतहाई सुलझे हुए तरीके से दिया करता था। उसकी छुट्टियाँ हर साल ताया अब्बू के यहाँ लाहौर में गुजरती थी। ताया अब्बू उसे चाहते भी तो बहुत थे। उसके अम्मी अब्बू हमेशा उनसे शिकवा करते थे कि उन्होंने सबा को बिगाड़ दिया है, ज़िद्दी बना दिया है, मगर वो हर बार उसकी ढाल बन जाते थे। हमाद से उसका ताल्लुक़ बेतकल्लुफ़ होने के साथ साथ मैं बड़ा महबूबाना सा था। दोनों एक दूसरे को बेपनाह चाहते थे और दोनों ही एक दूसरे को पाकर बेपनाह खुश थे, मगर ये खुशी सिर्फ चंद माह तक रही। शादी के बाद पहली बार वो और हमाद कराची गए थे अम्मी अब्बू से मिलने। अम्मी अब्बू बेटी और दामाद को खुश व खुर्रम देख कर बेहद खुश थे। रोज़ सैर व तफरीह के प्रोग्राम बनते थे। सबा माँ बाप की इकलौती थी, सो वो खुश थे, मगर इस खुशी को न जाने किसकी नज़र लग गई थी। अब्बू और हमाद यूं ही बाहर गए थे घूमने फिरने, फिर वो दोनों अपने कदमों पर चलकर वापस ना आ सके। एक शदीद कार एक्सीडेंट ने उनका नाता ज़िंदगी से हमेशा के लिए तोड़ दिया था। अगले कई माह तक वो बेयकीन रही थी। ऊपर से अम्मी का अचानक हवास खो देना इस सानिया ने उनके दिमाग पर बड़ा बुरा असर छोड़ा था। कई माह तक ताया अब्बू अपना घर बार छोड़कर उसके पास कराची ठहरे रहे थे। राजिया बाजी हमाद की जवान मौत की खबर सुनकर पाकिस्तान आ गई थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसको संभाला था। अम्मी की रोज़ बरोज़ बिगड़ती हालत ने उसे खौफज़दा कर दिया था। उनके इंतकाल के बाद तो उसे लगता था जैसे उसके पास जीने का कोई जवाब ही नहीं रहा। वो घंटों खुद फरामोशी में गुजार देती, फिर होश आते ही बिलक बिलक कर रोना शुरू कर देती। ताया अब्बू से अपने साथ लाहौर ले आए थे। राजिया बाजी वापस चली गई थी और फिर वक्त के साथ साथ उसे सब्र आता चला गया था। ताया अब्बू के कहने पर उसने स्कूल में मुलाजमत कर ली थी। उसे भी स्कूल की मुलाजमत में अपने गम से छुपने का एक आसरा मिल गया था, वरना हमाद को भूल जाना उसके इख्तियार में न था।
اسد کا مجتبیٰ حسن سے کوئی خونی رشتہ نہ تھا۔ تقریباً 25 سال پہلے کی بات ہے۔ مجتبیٰ حسن کا شمالی علاقہ جات جانے کا اتفاق ہوا۔ تفریح کے دوران ایک جگہ انہیں انتہائی زخمی حالت میں 3-4 سال کا ایک بچہ ملا۔ نبض دیکھنے پر اس کے اندر زندگی کی آثار نظر آئے تو اسے فوراً قریبی اسپتال لے گئے۔ اس کی زندگی تھی جب وہ موت کی سرحد سے لوٹ آیا تھا۔ اسے خطرے سے باہر آنے اور صحت یاب ہونے میں چند دن لگ گئے تھے۔ نہ جانے کس بدبخت نے اس خوبصورت سے بچے کو پہاڑوں کے دامن میں کسی درندے کا لقمہ بننے کو پھینک دیا تھا۔ اس پر اس حادثے کا اس قدر اثر تھا کہ وہ اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا پا رہا تھا۔ وہ خوفزدہ اور سہما ہوا بچہ ہر کسی کو دیکھ کر رونے لگتا تھا۔ اس کے لبوں پر صرف بابا جان اور بی بی جان کے الفاظ تھے۔ انہوں نے اس کے وارثوں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر کوئی امید افزا راہ دکھائی نہ دی۔ انہوں نے اپنے تمام ذرائع استعمال کر لیے، حتیٰ کہ اخبارات میں بھی بچے کی تصویر اور گمشدگی کی اطلاع دی گئی۔ مسلسل کوشش کے باوجود بھی جب اسد کے اصل ورثاء کا کوئی پتہ نہ چل سکا تو وہ پولیس تھانے میں اطلاع کر کے اور اپنا ایڈریس وغیرہ دے کر ان کی اجازت سے بچے کو اپنے ساتھ لاہور لے آئے تھے۔ 4 سالہ اسد نفسیاتی طور پر اس قدر خوفزدہ ہو چکا تھا کہ جس کو دیکھتا دہشت زدہ ہو جاتا تھا۔ مجتبیٰ حسن کی بیگم نے اسے بڑی محبت و شفقت سے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ طاہر ابو کا خیال تھا کہ اسد کے والدین ایک نہ ایک دن ضرور ان تک آئیں گے، مگر وہ دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے تو وہ بھی نا امید ہو گیا۔ اسد کے وارثوں کا پتہ لگانے میں تمام کوششیں ناکام ہو گئی تھیں۔ شاید قدرت نے اسد کی پرورش مجتبیٰ حسن کے ہاتھوں لکھی تھی۔ بچے کا اصل نام معلوم نہیں کیا تھا مگر انہوں نے اسے اسد مجتبیٰ حسن کی حیثیت سے پہچان لی، بلکہ اس معاشرے کا ایک فعال اور توانا مرد بنانے کے لیے اپنی تمام تر کوشش بھی صرف کر دی۔ مجتبیٰ حسن صاحب نے کبھی اس سے اس کی اصلیت نہیں چھپائی۔ وہ اچھی طرح باخبر تھا کہ وہ مجتبیٰ حسن کا حقیقی بیٹا نہیں، مگر اس نے ہر موقع پر حقیقی بیٹا ہونے کا ثبوت دیا تھا، اور وہ بھی برملا کہتے تھے، میرے 2 بیٹے ہیں، اسد اور حماد۔ انہوں نے بھی ایک باپ ہونے کے تمام فرائض نبھائے تھے۔ انہوں نے اسد اور حماد میں کبھی کوئی فرق نہ کیا۔ جب صبا حماد کے ہمراہ بیاہ کر اس گھر میں آئی تو اسد سے بڑے خوشگوار تعلقات رہے تھے، مگر جب اجڑ کر دوبارہ اس گھر میں آئی تو اس نے بہت سی حدود اپنے اور اسد کے درمیان قائم کر لی تھی۔ مجتبیٰ صاحب جب بھی اسے دیکھتے ان کے اندر اپنے بیٹی کی جدائی کا صدمہ اور گہرا ہونے لگتا۔ اب وہ اکثر بیمار رہنے لگے تھے، اٹھتے بیٹھنے میں اب انہیں دقت ہونے لگی تھی، چند قدم چلتے ہی ہلکان ہو جاتے۔ یہ اعصابی اور جسمانی تھکاوٹ انہیں دن بدن کمزور بناتی جا رہی تھی۔ صبا دوبارہ اس گھر میں آنے کے بعد ذہنی طور پر بہت مضطرب ہو چکی تھی۔ جب ہی تایا ابو کے اصرار پر بلکہ مجبور کرنے پر اس نے قریبی اسکول میں ملازمت کر لی، اس کی توجہ کا ارتکاز بننے لگا تو اس کی ذہنی حالت بھی بہتر ہونے لگی۔ آدھا دن اسکول میں گزار کر آنے کے بعد گھر کی مصروفیت نے اسے بڑا سنبھالا دیا تھا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات تھی کہ اسے اسد کی طرف سے عجیب سا احساس ہونے لگا تھا۔ اس کے محسوسات اسے اسد کی طرف سے مشکوک کر چکے تھے۔ بے شک اسد نے کبھی کوئی نازیبا حرکت تو ایک طرف کوئی ناپسندیدہ لفظ بھی نہ کہا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ اپنے دل میں اس کے لیے اچھے جذبات برقرار نہ رکھ پا رہی تھی۔ وہ یہ یقین کرنے پر بھی راضی نہ تھی کہ اسد جو حماد کو سگا بھائی سمجھتا تھا، اب وہ اس کی بیوہ کے لیے بدل رہا ہے۔ پھر وہ اس کی طرف سے خاصی محتاط ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر تلخ نہیں ہوتی تھی، مگر اسد کو دیکھتے اس کو اپنے احساسات و جذبات پر قابو نہیں رہتا تھا۔ وہ کوشش کرتی تھی کہ کم سے کم اسد سے مخاطب ہو، مگر کبھی کبھار مخاطب کرنے پر اس کے لب و لہجے میں خود بخود تلخی سی سمٹ آتی تھی، جسے ابھی تک مجتبیٰ صاحب نے محسوس نہیں کیا تھا، مگر وہ نہ صرف بہت اچھی طرح محسوس کر گیا تھا بلکہ اس کا پس منظر بھی جان گیا تھا، اور شاید آج اس کا اس طرح سختی سے ٹوک دینا بھی اسی زمرے میں آتا تھا، مگر وہ خود کو پھر بھی حق بجانب سمجھ رہی تھی۔ خان آ گئے۔ خان ذکا اللہ خان نے جیسے ہی حویلی میں قدم رکھا، خبر یہاں سے وہاں تک پھیلتی بی بی جان کے کمرے میں بھی پہنچ گئی۔ بی بی جان، بابا جان آ گئے ہیں۔ پشمینہ نے کمرے میں داخل ہو کر بستر پر دراز بی بی جان کو اطلاع دی تو ان کے چہرے پر ایک دم سکون سا سرایت کر گیا۔ خان جی 2 دن کے لیے شہر سے باہر گئے تو بی بی جان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ بہت وہمی ہو گئی تھی، کوئی ان کی نظروں سے ذرا سا بھی اوجھل ہو جاتا تو ان کو طرح طرح کے وہم ستانے لگتے تھے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ انہیں دمے کا مرض بھی لاحق ہو گیا۔ السلام علیکم۔ ذکا اللہ خان نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا بی بی جان اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام۔ انہیں اپنے سامنے دیکھ کر وہ بالکل مطمئن ہو گئی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ انہوں نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں بابا جان، رات سے بی بی جان کو پھر سانس کا پرابلم شروع ہو گیا تھا۔ بی بی جان دن بدن وہمی ہوتی جا رہی ہیں۔ نہ جانے کیوں ان کے دل میں یہ شک جڑ پکڑ چکا ہے کہ جو بھی گھر سے نکلے گا واپس نہیں آئے گا۔ زرمینہ آپی اور بھائی جان رات کو آ گئے تھے، ابھی گئے ہیں۔ پشمینہ نے اپنے بابا جان سے ادب سے سر جھکا کر پیار لیا اور فوراً بی بی جان کی شکایت کی تو وہ مسکرا دی۔ خان صاحب نے ایک سنجیدہ نگاہ اپنی شریک حیات پر ڈالی تو وہ خفت سے مسکرا کر سر جھکا گئیں۔ پشمینہ بیٹا، میرا سے کہو کھانا لگائے، تمہارے بابا جان سفر سے لوٹے ہیں، کچھ کھانے پینے کو لاؤ۔ بی بی جان نے پشمینہ سے کہا تو وہ فوراً سر ہلاتی کمرے سے نکل گئی۔ کتنی دفعہ آپ سے کہا ہے کہ بھول جائیں اس واقعے کو،
اپنے آپ کو مطمئن اور پرسکون رکھا کریں۔ مگر آپ کیا آپ بھول گئے ہیں اس ثانیے کو؟ انہوں نے تڑپ کر کہا، اور خان ذکا اللہ کو لگا ان کے زخموں سے خون رسنے لگا۔ وہ ایسا ہی گہرا زخم تھا جو بھرتا ہی نہیں تھا بلکہ اب تو ناسور بن گیا تھا۔ کوئی حادثہ ہو جاتا تو دل کو قرار بھی آ جاتا، مگر اس طرح نہیں خان صاحب، اس کی جدائی تو میرے دل کا ناسور بن گئی ہے۔ وہ بھولتا ہی نہیں، آج وہ ہوتا تو اس کی شادی ہو چکی ہوتی، بیوی بچے ہوتے، میرے آس پاس میری سب اولادیں ہیں، بچے ہیں، مگر وہ نہیں ہے۔ میرا دل روتا ہے خان صاحب، اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے میں نے اسے باہر کھیلنے کو بھیجا تھا، پھر وہ کبھی واپس ہی نہیں آیا۔ میں تو اس کی صورت دیکھنے کو ترس گئی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کوئی بھیڑیا کوئی جانور کھا گیا ہوگا، مگر کوئی نشان تو ملتا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ انہیں تو اپنے بیٹے کو یاد کر کے رونے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ بس کرے بیگم، بس کرے، میرا بھی دل خون خون ہو جاتا ہے۔ وہ میرا بازو تھا، میرے وجود کا حصہ، میری طاقت تھا، میرا اکلوتا بیٹا تھا۔ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، کیا کچھ نہیں کیا میں نے؟ پولیس، ٹی وی، اخبار کھوجی، ہر ذریعہ اختیار کیا، مگر اس کا کوئی اتا پتہ نہ ملا۔ وہ بی بی جان کے پاس صوفے پر ڈھہ سے گئے تھے، اب تو ان کی بھی ہمت ٹوٹنے لگی تھی۔ اپنے تمام بچوں کے درمیان اپنے صارم کو نہ پا کر ان کے دل سے ہوک اٹھتی تھی، دل غم سے بھر جاتا تھا، مگر صبر و ضبط سے سب سہ جاتے تھے کہ یہی رب کی مرضی تھی۔ مگر اس پاگل دیوانی ماں کو کیسے سمجھاتے جو آج بھی آس لگائے بیٹھی تھی کہ وہ زندہ ہوگا اور انہیں ملے گا؟ خان صاحب، پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ مجھے راتوں کو خواب آتے ہیں، وہ مجھے پکارتا ہے، بی بی جان، بی بی جان۔ اس کے ننھے منھے ہاتھ میرے قریب آتے ہیں، اور جب میں اسے پکڑنے لگتی ہوں تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ وہ یقیناً زندہ ہے، کہیں موجود ہے، میرا سارم، میری زندگی، میری آنکھوں کا نور، وہ زندہ ہوگا۔ اتنا وقت گزر گیا تھا مگر ان کی آس نہ ٹوٹی تھی۔ خان صاحب کی آنکھوں میں بھی نمی سی اتر آئی تھی۔ پشمینہ شربت کا جگ اور گلاس ٹرے میں رکھے کمرے میں دستک دے کر داخل ہوئی تو بی بی جان کی سسکیاں اسے اذیت دے گئیں۔ اس نے خاموشی سے گلاس بھر کر بابا جان کو تھمایا۔ جیتی رہو۔ انہوں نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بی بی جان کو بھی ایک گلاس تھما کر وہ ان کی دوسری طرف بیٹھ گئی۔ بی بی جان، پھوپھی گل خانم کا فون آیا، وہ لوگ شام کو آ رہے ہیں آپ کی عیادت کے لیے۔ بی بی جان کی بھیگی آنکھوں سے اسے بڑی تکلیف ہو رہی تھی، اور یہ تکلیف اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھی۔ اچھا، میرا سے کہو کھانے پینے کا اچھا سا انتظام کر لیں، میں ابھی آتی ہوں، اور ابھی دوپہر کا کھانا لگواؤ۔ آنسو صاف کر کے انہوں نے کہا، جی میں میرا سے کہتی ہوں۔ اس بات میں سر ہلاتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ کھانے کی میز پر وہ تینوں ہی تھے، پلوشی اور زرمینے کی شادی کے بعد اب گھر میں صرف وہ ہی تھی۔ خان ذکا اللہ خان دیگر خانوں کی طرح روایتی نہ تھے۔ انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی بے شک خاندان میں ہی کی تھی، مگر تعلیم انہیں وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق دلوائی تھی۔ ان کی تینوں بیٹیاں یونیورسٹی کی تعلیم یافتہ تھیں۔ پشمینہ ایم اے کے امتحان دے کر چند ماہ قبل ہی فارغ ہوئی تھی۔ شام ہوتے ہی گل خانم اپنی شہری بہو راشدہ اور دونوں بیٹوں کے ہمراہ چلی آئیں۔ آتے ہی انہوں نے حسب عادت پشمینہ کو لپٹا کر پیار کیا۔ زوار سجاول بھائی اور راشدہ بھابھی کے سامنے وہ پھوپھی بیگم کے اس مظاہرے پر سرخ سی ہو گئی تھی، پھر اسے چھوڑ کر وہ بی بی جان سے ان کی طبیعت کا حال احوال دریافت کرنے لگی۔ کیا کر رہی ہو آج کل؟ ذکا اللہ، سجاول اور زوار تینوں باہر بیٹھک میں چلے گئے تھے۔ وہ راشدہ بھابھی کے پاس بیٹھی تو اس نے اپنائیت سے پوچھا۔ سجاول لالہ کو یونیورسٹی میں دوران تعلیم راشدہ پسند آ گئی تھی۔ سب کی بے پناہ مخالفت کے باوجود سجاول لالہ نے راشدہ سے شادی کر لی۔ خوش قسمتی سے راشدہ ایک اچھی اور سلجھی بہو ثابت ہوئی، سو سب کی مخالفت دم توڑ گئی، مگر گل خانم کا ملال نہیں جاتا تھا۔ وہ سجاول کے لیے پشمینہ کو سوچے بیٹھی تھی، مگر جب سجاول نے راشدہ سے شادی کر لی تو انہوں نے زوار کو پکڑ لیا۔ وہ اپنے بھائی کی بیٹی کو کسی طور چھوڑنے پر راضی نہ تھی، اور اپنی اس چاہت کا وہ برملا اظہار بھی کرتی رہتی تھی۔ کچھ خاص نہیں، ایگزامز کے بعد فارغ ہی ہوں، بس رزلٹ کا انتظار ہے۔ بابا جان کا تو آپ کو علم ہے، ماسٹرز انہوں نے کروایا ہے، مزید کچھ کرنے کی اجازت نہیں۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ زرمینی اور پلوشی کیسی ہیں؟ راشدہ بھابھی نے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، زرمینی رات کو آئی تھی، دوپہر کو چلی گئی، اور پلوشی تو روز فون کرتی ہے، خوش ہے۔ کھانا سب نے اکٹھے ہی کھایا۔ کھانے کے بعد وہ راشدہ کے ساتھ لان میں چلی آئی۔ چاندنی رات میں تالاب کے پاس بیٹھتے ہوئے ماحول میں ایک عجیب سا حسن طاری تھا جس سے وہ دونوں محظوظ ہو رہی تھی۔ تم تو ایگزامز کے بعد ایسے غائب ہوئی ہو کہ تمہیں ڈھونڈنے کے لیے لگتا ہے شہر میں منادی کروانا پڑے گی۔ اپنے عقب میں زوار کی بھاری دلکش آواز پر وہ فوراً پلٹی۔ راشدہ بھابھی مسکراتی ہوئی دونوں کو دیکھنے لگی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے تیوریاں چڑھا کر زوار کو گھورا تو وہ مسکراتا ہوا راشدہ اور اس کے درمیان خالی جگہ پر ٹک گیا۔ دونوں تالاب کی دیوار پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ تمہیں دیکھنے بڑے دن ہو گئے ہیں، تمہاری کڑوی کسیلی سنے، اس نے جواباً اسے گھور کر جواب دیا۔ دیکھ رہی ہیں بھابھی، یہ ہمیشہ لڑائی کی ابتدا کرتے ہیں، اور اگر میں کچھ کہتی ہوں تو بابا جان تک شکایت پہنچ جاتی ہے۔ میں تو دن رات شکرانے کے نفل پڑھتی ہوں کہ تم جیسے باڈی گارڈ سے جان چھٹی۔ یونیورسٹی میں برداشت کرنا تو مجبوری تھی کہ بابا جان اکیلے آنے جانے نہیں دیتے تھے۔ اس نے بھی فوراً حساب چکایا تھا۔ تمہیں اتنا ہینڈسم، وجیہ اور خوبصورت لڑکا باڈی گارڈ لگتا ہے؟ اس نے فوراً اس کے الفاظ پر گرفت کی تھی۔ میرے لیے تو باڈی گارڈ ہی تھے، بابا جان نے تمہیں یہی تو بنایا تھا۔ خیر، باڈی گارڈ کا بڑا خوبصورت مفہوم بھی لیا جا سکتا ہے، کیوں بھابھی جان؟
اس نے فوراً راشدہ کو ساتھ ملایا. اس نے فوراً مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی. بکواس نہیں کرو, میں گل بی بی سے شکایت کر دوں گی, وہ جل کر بولی. بس سد شوق اس طرح تو میرا کام اور آسان ہو جائے گا. سرخ سرخ چہرے والی پشمینہ اسے شروع سے ہی بڑی پسند تھی. سجاول کی شادی کے بعد زوار کی راہ کھل گئی تھی. جب پہلے پشمینہ سے متعلق وہ اپنی ہر سوچ چھپا کر رکھتا تھا, مگر اب کھلے عام اظہار کرتا تھا, اور پشمینہ اسی بات سے بدکتی تھی. اب بھی اسے گھورا تھا. ظالم نظروں سے تم نہ مجھ کو دیکھو, مر جاؤں گا. وہ جانے جانا, وہ بڑی شوخی سے گنگنایا. بھابھی, اس نے بے اختیار ہنستی ہوئی راشدہ کو پکارا. بری بات ہے زوار, تم خام خواہ بیچاری کو تنگ کر رہے ہو. خام خواہ, اس نے ابرو چکائے. میں تمہیں تالاب میں دھکا دے دوں گی, خبردار اب تم ایک بھی لفظ بولے تو, اسے دھمکی دی تھی. زوار وہ یونیورسٹی میں اکٹھے ہی تھے. بابا جان نے ان سب بہنوں کے تعلیمی سلسلے میں کہیں بھی آنے جانے کی تمام ذمہ داری سجاول اور زوار پر ہی ڈالی ہوئی تھی. بلکہ سالم کی گمشدگی کے بعد پھوپھی بیگم نے بی بی جان کی حالت دیکھتے ہوئے زوار کو ہمیشہ کے لیے ادھر ہی چھوڑ دیا تھا. وہ ایک طرح سے بابا جان کا منہ بولا بیٹا بنا ہوا تھا, اس لیے اس کی سب کے ساتھ ایسی ہی بے تکلفی تھی. وہ تو اب گل بی بی نے رشتے کا شوشہ چھوڑا تھا, اس وجہ سے پشمینہ اس سے ہچکچانے لگی تھی, ورنہ ہم عمر ہونے اور ایک جیسے مشاغل رکھنے کی وجہ سے دونوں کی خوب بنتی تھی. جتنا لڑتے تھے پیار بھی اتنا ہی تھا, مگر جو ہی زوار کے تیور بدلے وہ اس سے پہلو بچانے لگی تھی. توبہ, لڑتے ہی رہتے ہو تم دونوں. میں اندر ممانی جان کے پاس جا رہی ہوں, اور لڑو آرام سے. راشدہ دونوں کو ٹوک کر اندر کی طرف بڑھ گئی. وہ ابھی منہ پھیلا کر اسے کینہ تو اس نظروں سے گھورتے ہوئے جانے لگی تو زوار نے تیزی سے اس کا ہاتھ تھام کر روک لیا. کیا ہے؟ وہ کاٹ کھانے کو دوڑی. کبھی پیار سے بھی پوچھ لیا کرو, ہر وقت لڑاکا طیارہ بنی رہتی ہو. الفاظ کے برعکس زوار کی آنکھوں کے تیور ایسے تھے کہ وہ ایک دم سٹپٹا گئی. ہاں تو چھوڑو. اسے گھبراتے دیکھ کر وہ محظوظ ہوا تھا. بی بی جان آج ماموں جان سے ہمارے رشتے کی باقاعدہ بات کرنے آئی ہیں. اس نے بڑے آرام سے انکشاف کیا تو وہ گھبرا گئی. ماموں جان تم سے پوچھے تو منہ پھاڑ کر اعتراض کرنے مت بیٹھ جانا. اس نے ڈپٹ کر تنبیہ کی. وہ مجھ سے پوچھیں گے تو میں صاف صاف منع کر دوں گی. تم میں تو کوئی خوبی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملنے والی, تو کیا بابا جان اپنی لاڈلی بیٹی کی قسمت پھوڑ دیں گے؟ وہ آنکھوں میں شرارت لیے کہہ رہی تھی. اچھا, یہی بات ذرا میری آنکھوں میں دیکھ کر کہنا, اس نے مصنوعی غصے سے کہا. پھر اس کے گھبرا جانے پر ہنس دیا. خبردار اگر تم نے کوئی الٹی سیدھی بکواس کی. تمہیں کیا پتا میری برسوں کی خواہش پوری ہونے جا رہی ہے. کتنی منتیں مرادیں مانی ہوئی تھیں میں نے. اسے بھاگنے کو پڑتولتے دیکھ کر اسے دوبارہ تنبیہ کی تھی. پشمینہ کی ہونٹوں پر بڑی پیاری سی مسکان ابھری تھی. سب جانتی ہوں میں, جلدی سے کہہ کر وہ ایک دم اندر کی طرف بھاگی. زوار مسکرا کر ادھر ہی دیکھے گیا. وہ جو اسد سے کہہ کر گئی تھی کہ وہ اس کے ساتھ تایا ابو کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے, مگر اسد کا رویہ دیکھ کر گھر جلدی نہ آ سکی. چھٹی کے بعد اسے گھر آتے ہوئے 2:30 بج گئے تھے. دیکھا تو دروازہ مقفل تھا. اس کے پاس اضافی چابی تھی. گھر کی ایک چابی اسد کے پاس ہوتی تھی اور ایک اس کے پاس. دروازہ کھول کر وہ اندر آ گئی, کپڑے بدل کر نماز ادا کی, پھر کچن میں گھس گئی. اسد اس کی غیر موجودگی میں کچن کا باقی سامان بھی لے آیا تھا. فریج بھرا ہوا تھا, سالن بھی تیار تھا. سب نے دیکھا ذائقہ اچھا تھا. اسد اکثر کوئی نہ کوئی سالن بنا کے رکھ دیتا تھا. سبا نے دل ہی دل میں اسد کے سگڑاپے اور ہاتھ کے ذائقے کی داد دی تھی. تائی بیگم کا انتقال کافی سال پہلے ہو گیا تھا. ان کے انتقال کے بعد راجیہ باجی نے گھر سنبھالا ہوا تھا, مگر تایا ابو نے ان کی شادی بھی بڑی کم عمری میں کر دی تھی. راجیہ کے بعد ساری ذمہ داریاں ان تینوں مردوں پر آ گئی تھی. حماد اور اسد کسی سلیقہ مند عورت کی طرح گھریلو امور میں ماہر تھے. پھر بھی اس گھر کو ایک عورت کی ہر حال میں ضرورت تھی, اور یہ کمی سبا نے پوری کر دی تھی. کتنے دنوں سے ایک ایک کر کے کچن کا سامان ختم ہو رہا تھا, مگر وہ اپنی انا کی وجہ سے اسد کو بتا نہیں پا رہی تھی. اب فریج بھرا ہوا تھا. اسے اندر ہی اندر شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ خام خواہ اتنے دن چپ رہی. اس سے قبل تو اس کے کہنے سے پہلے ہی اسد سب سامان لا کر دے دیا کرتا تھا. پتہ نہیں اس دفعہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا. شاید بھول گیا تھا, یا شاید جان بوجھ کر. روٹیاں پکا کر وہ دونوں کا انتظار کرنے لگی. تقریباً 3:30 بجے وہ دونوں لوٹے. اتنی دیر کر دی تایا ابو, آپ نے مجھے فکر ہو رہی تھی. دروازہ کھولتے ہی اسد کو نظر انداز کر کے اس نے فوراً تایا ابو سے کہا. اسد اس کے یوں راستہ روکنے پر خفا ہوا تھا. اندر تو آنے دو, یہ بات بس اندر جا کر بھی ہو سکتی ہے. سنجیدہ بے مروت انداز میں اس نے ٹوکا تو وہ فوراً سامنے سے ہٹ گئی. اسد تایا ابو کو ان کے کمرے میں لے گیا تو وہ بھی پیچھے پیچھے چلی گئی. اسد نے ان کو بستر پر لٹا دیا. کیا کہہ رہا تھا ڈاکٹر؟ وہ بھی تایا ابو کے بستر پر ٹک گئی. وہ جتنے نڈھال لگ رہے تھے اسے تشویش لاحق ہو گئی تھی, تاہم اسد چپ ہی رہا تھا. اسد بیٹے سے ہی کچھ نہ کچھ کہتا رہا. مجھے تو صرف اتنا کہا کہ میں روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ ضرور ورزش کروں, بلکہ واک کیا کروں, دوائیاں اور پھل بھی استعمال کروں. انہوں نے تکیے سے ٹیک لگا لی. میں کھانا لاتی ہوں. ابو کو کچھ کھلا دو, مجھے بھوک نہیں ہے, مجھے آفس بھی پہنچنا ہے. سبا کو کمرے سے نکلتے دیکھ کر اس نے کہا تو وہ پلٹ کر اسد کو دیکھنے لگی. سنجیدہ انداز لیے وہ کافی روکھا پھیکا سا لگ رہا تھا. وہ ہمیشہ اس سے بڑی مروت سے مخاطب ہوتا تھا. آج شاید اس کے احساس کو کچھ زیادہ ہی بے دردی سے اس نے کچلا تھا کہ اس کے لہجے میں کچھ تلخی در آئی تھی. وہ سبا کے دیکھنے پر اٹھ کھڑا ہوا. سبا خاموشی سے پلٹ کر کچن کی طرف بڑھ گئی. کھانا نکال رہی تھی کہ آہٹ پر پلٹ کر دیکھا. اسد دروازے کی دہلیز پر کھڑا ہوا تھا.
یہ میڈیسن لے لو۔ ڈاکٹر بہت تشویش کا اظہار کر رہا تھا۔ ابو نے تو جیسے زندہ رہنے کی خواہش ہی اپنے اندر سے ختم کر لی۔ تم ان کو سمجھانے کی کوشش کرو، ساری ہدایات اور میڈیسن کے اوقات اس پرچی پر درج ہے، تم دیکھ لینا۔ اس کے قریب ہی میز پر دوائیاں رکھ کر وہ پلٹ گیا تھا۔ صبا ایک گہرا سانس لے کر کھانا اور دوائی لیے تایا ابو کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ رات کو اسد گھر لوٹا تو صبا تایا ابو کے کمرے میں تھی۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ سو رہے تھے، چہرے پر نہ کہا تو تکلیف کے آثار واضح تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ ان کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگائے وہ جس اذیت سے گزر رہی تھی یہ صرف وہ ہی جانتی تھی۔ ٹیک اٹ ایزی صبا، انشاءاللہ ابو جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسے یوں بے آواز روتے دیکھ کر اسد کا دل پسیجا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ وہ اور شدت سے سسک اٹھی۔ اسے لگ رہا تھا امی ابو رحمات کے بعد اب تایا ابو بھی اسے چھوڑ جائیں گے، پھر وہ کہاں رہے گی، کیا کرے گی، کون تھا اس کا، کسی طور بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ تایا اس کے لیے ایک مضبوط تناور درخت کی مانند تھے، اگر انہیں کچھ ہو جائے تو وہ کدھر جائے گی، جبکہ راجہ باجی بھی پاکستان میں نہیں۔ صبا پلیز، صحت و تندرستی زندگی و موت سب عمر کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اگر انسان یوں ایک دم حوصلہ ہارنے لگے تو زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسد اسے سمجھا رہا تھا، اس نے بمشکل خود پر ضبط کیا تھا۔ تایا ابو ٹھیک تو ہو جائیں گے نا اسد؟ اس وقت اس کی کیفیت ایک چھوٹے سے بچے کی طرح ہو رہی تھی، آس و نراس میں ڈوبا وہ بچہ جس کا چہرہ بے یار و مددگار رہ جانے کے خوف سے زرد پڑ گیا۔ وہ بے یقین سی تھی، آنکھوں میں بے پناہ پانی لیے اس نے اسد کو دیکھا تھا۔ اس کے دل میں اس کے آنسوؤں نے ایک تلاطم برپا کیا تھا۔ وہ ان آنکھوں میں کبھی بھی نمی نہ دیکھنے کی خواہش رکھتا تھا۔ یقین مضبوط رکھو، ابو ٹھیک ہو جائیں گے، مگر ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم دونوں کو ہی کوشش کرنا ہوگی، اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا۔ اگر ہم ہی ہمت ہار گئے تو ان کو کون سنبھالے گا؟ یہ زندگی کی چاہ بھول گئے ہیں اور ہمیں مل کر ان کو زندگی کی طرف لانا ہے، وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ صبا نے اپنے تمام آنسو سمیٹ کر سر ہلاتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ اسد سے اس کا رویہ خود بخود بہتر ہو گیا تھا۔ گزرنے والے دنوں میں اسے بخوبی احساس ہو گیا تھا کہ تایا ابو کے علاوہ اسد کا وجود اس کے لیے ایک مضبوط پناہ گاہ ہے۔ اس کی یہ سوچ دنیا داری کی حد تک تھی، اس سے بڑھ کر اس نے نہ کچھ سوچا تھا اور نہ ہی وہ سوچنا چاہتی تھی۔ اسد اور اس کے اندر ایک محسوس کیے جانے والا خلا اب بھی تھا، بے شک وہ اب اسے برائے ضرورت مخاطب کرنے لگی تھی۔ وہ تایا ابو کا ہاتھ تھامے باہر لے آئی تھی، برآمدے کی سیڑھیوں پر ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ عصر کے بعد کا وقت تھا، دھوپ ڈھل چکی تھی۔ مغرب کی طرف پھیلی سرخی کو بغور دیکھتے اس نے محسوس کیا کہ ہلکی ہلکی ہوا چلنے کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ تایا ابو، موسم کتنا اچھا ہو گیا ہے نا؟ یوں ہی ادھر ادھر دیکھتے اس نے پوچھا۔ آسمان پر آہستہ آہستہ ہلکی ہلکی بدلیاں چھا رہی تھیں۔ وہ مسکرائے۔ ان کے جھریوں اور زدہ چہرے پر تھکی تھکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تایا ابو، چھٹیوں میں جب بھی میں چھٹیاں گزارنے یہاں آتی تھی نا تو مجھے یہ گھر بہت متاثر کرتا تھا۔ ہر بار یہاں آنے کے بعد میرا واپس جانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ وہ ماضی کو یاد کرتے ہوئے کھوسی گئی۔ اور پھر ہم تمہیں ہمیشہ کے لیے اس گھر میں لے آئے تھے، مگر جس کے ساتھ لے کر آئے تھے وہ ہی چھوڑ گیا ہمیشہ کے لیے۔ ان کی آواز رند گئی۔ اسے افسوس ہوا کہ اس نے یہ موضوع کیوں چھیڑا۔ تایا ابو نے اپنا لرزتا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ تم میری ایک بات مانو گی صبا؟ کچھ سوچتے اس کا سر تھپ تھپاتے انہوں نے کہا تو اس نے دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کرتے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آپ کہیے۔ تایا ابو کے چہرے پر گہری سوچ اور تفکر کا عکس واضح تھا۔ وہ الجھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اب شادی کر لو۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، صرف 24 سال۔ تمہاری عمر کی لڑکیاں تو ہر غم ذمہ داری سے بے نیاز آزاد ہیں، اور تم… ایک دفعہ پہلے بھی انہوں نے اس سے یہ ذکر چھیڑا تھا اور اب پھر وہ خاموش رہی۔ میں آج ہوں کل نہیں، مجھے اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ مرتے زندگی نے ایک دفعہ پھر مہلت دے دی ہے۔ حماد زندہ رہتا تو تم ہی سے میرے گھر کی ساری رونقیں تھیں، مگر اب بھی تم میرے گھر کی رونق ہو، مگر وہ نہیں تو مجھے بھی کوئی حق نہیں ہے کہ میں تمہیں بٹھائے رکھوں۔ تمہارے ماں باپ زندہ ہوتے تو یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرتے۔ راجیہ کا بھی فون آیا تھا، وہ بھی خاصی پریشان ہو رہی تھی، اس نے بھی یہی مشورہ دیا ہے، وہ اسے بتا رہے تھے۔ وہ اب سر جھکائے چپ چاپ بیٹھی رہی۔ یہ مستقل بیماری، اب دل بہت گھبرا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے جلد از جلد تمہارے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ پلیز تایا ابو، میں اب دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ حماد زندہ تھا تو سب کچھ تھا، اب وہ نہیں تو ایسی کوئی حسرت نہیں رہی۔ میں اس کی بیوی ہوں اور اسی کے نام پر ساری زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ مجھے دوبارہ شادی نہیں کرنا۔ آپ یہ ٹاپک میرے سامنے مت چھڑا کریں۔ وہ بات کرتے کرتے روتی۔ دیکھو صبا بیٹی، مجبوری کو اب مزید مت لٹکاؤ، ورنہ مرتے دم تک یہ دکھ رہے گا کہ تمہیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہا ہوں۔ وہ دل گرفتہ سے خاموش ہو گئے تھے۔ دونوں کے درمیان خاموشی کے یہ پل طویل ہوتے جا رہے تھے۔ اندر چلے، آندھی آنے والی ہے، کتنی تیز ہوا ہو گئی ہے۔ آسمان پر بدلیاں گہری ہو گئی تھیں، مغرب میں ڈوبتا سورج مزید اوجھل ہو گیا تھا۔ ہوا کا تیز تر ہوا تو اس نے
ہوا کا زور تیز تر ہوا تو اس نے انہیں ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا۔ انہوں نے بڑی اذیت و بے بسی سے اسے دیکھا تو وہ چپ چاپ سر جھکا گئی۔ انہیں کمرے میں پہنچا کر وہ کچن میں آ گئی تھی، چیزوں کو ادھر ادھر کرتے ہوئے بھی ذہن تایا کی باتوں میں الجھا رہا تھا۔ یہ ممکن نہیں تایا ابو، پلیز مجھے معاف کر دیں، جو آپ چاہ رہے ہیں اب ایسا ممکن نہیں۔ میں حماد کی سنگت میں ساری خوشیاں حاصل کر چکی ہوں، اب اس تار دل میں کسی اور کے لیے قطعی کوئی گنجائش نہیں۔ اس خیال سے ہی کہ اس کی زندگی میں حماد کی جگہ کوئی اور بھی لے سکتا ہے، وہ بے پناہ اذیت کا شکار ہو گئی تھی۔ اسد آیا تو اسے کھانا دے کر وہ عشاء کی نماز پڑھنے کمرے میں چلی آئی۔ نماز پڑھ کر واپس کچن میں آئی تو اسد کھانا کھانے کے بعد کے برتن بھی دھو کر جا چکا تھا۔ اس کی آواز تایا ابو کے کمرے سے آ رہی تھی۔ دونوں کسی موضوع پر بات کر رہے تھے۔ اس نے کچن سمیٹ کر چائے بنا لی تھی۔ میں نے اس سے پھر بات کی تھی مگر وہ انکار کر رہی ہے۔ چائے بنا کر وہ تایا ابو کے کمرے میں آئی تو دروازے پر ہی رک گئی۔ موضوع بحث شاید اس کی ذات تھی۔ تو پھر اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ اسد کی آواز تھی، وہ پوری طرح متوجہ ہوئی۔ تم جانتے ہو کہ میں کیوں تم دونوں پر بار بار زور دے رہا ہوں؟ تایا ابو کی نروٹھی آواز سنائی دی۔ صبا ایسا کبھی نہیں چاہے گی، اسد نے پرسکون انداز میں کہا تھا۔ صبا الجھی، حماد کو گزرے 2 سال ہو گئے ہیں، سنبھل گئی ہے، وہ کافی آہستہ آہستہ حالات سے سمجھوتہ کر لے گی، تھوڑی جذباتی ہو رہی ہے اور کچھ نہیں۔ پھر بھی میرا خیال ہے وہ ایسا کبھی نہیں چاہے گی، میں اسے اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ اسد، میں سمجھوں کہ تمہارے نزدیک میری خواہش کی کوئی اہمیت نہیں؟ تایا ابو کی بھیگی آواز پر اسد تڑپ اٹھا۔ پلیز ابو جان، مجھے کیوں گناہ گار کرتے ہیں؟ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ حماد اور صبا کی اٹیچمنٹ سے آپ بے خبر تو نہیں؟ حماد کو اللہ نے عمر ہی اتنی دی تھی، ورنہ میں تو ایسا سوچنا بھی اپنے لیے گناہ تصور کرتا ہوں۔ اسد بیٹے، یہ میری خواہش ہے اور جو وقت گزرتا جا رہا ہے یہ شدید تر ہوتی جا رہی ہے۔ میں دل سے چاہتا ہوں تم صبا سے شادی کر لو، اسے تحفظ دو۔ انہوں نے ذرا توقف کیا۔ حماد کی اگر خواہش نہ ہوتی تو تب بھی میں نے سوچ رکھا تھا کہ صبا کو تمہارے لیے اس گھر میں لاؤں گا، مگر پھر حماد نے خواہش کا اظہار کر دیا۔ پھر صبا کا رجحان دیکھتے میں نے بھی چپ سادھ لی۔ وہ اب نہیں، مگر تم تو ہو نا، تم سے بہتر صبا کو کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ وہ خاموش طبع، سنجیدہ مزاج، جذباتی سی لڑکی ہے۔ مجھے خوف آتا ہے کہ کہیں اسے ایسی ویسی جگہ بیاہ کر اس کے ساتھ زیادتی نہ کر بیٹھوں۔ میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ وہ حماد کو نہیں بولی، اب بھی ذکر کرتا ہوں تو وہ رو دیتی ہے۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے، تمہارے ساتھ بیاہتے ہوئے مجھے یہ تکلیف نہیں ہوگی کہ تم اسے اس کی پچھلی زندگی کا حوالہ دو گے۔ مجھے یقین ہے تم دونوں بہت خوش رہو گے، تم اسے اسی طرح عزت اور مان دو گے جیسے حماد دیتا تھا۔ ٹرے صبا کے ہاتھوں میں لرز گئی تھی، اسے لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں اسد؟ اگر ہے تو کہہ دو، جو بھی دل میں ہے بتا دو۔ اس سے پہلے کہ اسد کچھ کہتا وہ واپس پلٹ گئی۔ ٹرے کچن کی سلیب پر رکھ کر وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ حویلی بکا نور بنی ہوئی تھی، دلہن کی طرح سجی حویلی دور سے ہی دیکھنے سے نمایاں ہو رہی تھی۔ آج خان ذکا اللہ خان کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی پشمینہ خان کی منگنی زوار خان سے ہو رہی تھی۔ بی بی جان مطمئن سی ادھر سے ادھر ملازماؤں کو ہدایت دیتی خاصی مصروف تھی۔ پلوشی اور زرمینیں تو ہفتہ پہلے ہی حویلی میں ڈیرہ جما چکی تھی۔ ان کے ہاں شادی بیاہ کی رسمیں بڑی روایتی سی تھیں۔ خان ذکا اللہ نے بے شک تینوں بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کیا تھا، مگر اپنی اقدار نہ بھولے تھے۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ زرمینے نے اسے مسکرا کر دیکھا تو وہ چہم گئی۔ لگنا بھی چاہیے، آخر میرے پیارے سجیلے بھیا کے نام کا سنگھار ہے۔ زوار کی بہن لالا سے رہا نہ گیا۔ بھاری خوبصورت لباس اور زیورات میں وہ کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ بی بی جان کی اجازت سے گل بیگم نے اسے خاندانی انگوٹھی پہنا کر رسم کا آغاز کیا تھا۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، ذرا دل تھام کے رکھنا، لیلا نے ہنس کر کہا تو اس نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا، مگر لیلا ہنستے ہوئے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد جب خان ذکا اللہ نکاح خان کو لیے ہوئے آئے تو وہ حیران رہ گئی۔ پشمینہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ منگنی کے ساتھ نکاح بھی ہو جائے گا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے دستخط کیے تھے۔ لیلا خوب چہکتی پھر رہی تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا دل تھام کے رکھنا، یہ تمہارے لیے سرپرائز تھا، کہو کیسا لگا ہمارا سرپرائز؟ وہ ابھی تک حیرت زدہ تھی، محض سر جھکا کر رہ گئی۔ کچھ دیر بعد مہمانوں کا رش کم ہوا تو پلوشی اور لیلا کی ہمراہی میں وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میں نے زوار بھیا سے وعدہ کیا تھا کہ تم دونوں کی ملاقات کا بندوبست کر دوں گی، تم بس کچھ دیر کے لیے ایسے ہی رہنا، میں بھیا کو اطلاع کرتی ہوں۔ وہ پریشان ہو اٹھی۔ نہیں لیلا، سنو تو، کسی کو خبر ہو گئی تو؟ جناب، میں نے انتظام کر رکھا ہے، تم آرام سے ادھر بیٹھو، پلوشی اور بھابھی ہمارے ساتھ ہیں، بس 2 منٹ کی تو بات ہوگی۔ وہ گھبرائی سی اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو اس کا دل کانپا۔ السلام علیکم، پرجوش کھنکھناتی جذبات سے بھرپور آواز پر وہ سمٹ سی گئی۔ کیا حال ہے؟ ماشاء اللہ، بڑی خوبصورت لگ رہی ہو، خیر ہے نا؟ وہ بڑے والہانہ انداز میں اس کے بنے سبرے سراپے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے گھورنے کو سر اٹھایا مگر اس کے تیور دیکھ کر گھبرا کر پھر سے سر جھکا لیا۔ کیسا لگا سرپرائز؟ پشمینہ کو اپنے جذبات ریشم کی طرح نہ محسوس ہوئے۔ سر اٹھا کر اسے دیکھا جس کی آنکھوں میں جذبوں کا ایک جہاں آباد تھا۔ اچھا، تو یہ ساری کارستانی آپ کی تھی؟ کیا کارستانی؟ اس کی محبت کے اس انداز کو اس نے کارستانی کہا تو وہ چیخ پڑا۔ وہ ہنسنے لگی۔ اسے مسکراتے دیکھ کر وہ بے خود سا ہو کر آگے بڑھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی خوشنما سی حرکت کرتا پشمینہ نے پکارا،
زوار میں ہمیشہ اس حویلی میں رہنا چاہتی ہوں، میں بی بی جان اور بابا جان کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ زوار نے اسے ایک پل بغور دیکھا۔ بی بی جان نے تمہیں اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے، تم شروع سے ہی اس حویلی میں رہے ہو، بابا جان اور بی بی جان نے تم سے بہت سی امیدیں باندھ رکھی ہیں۔ بابا قبیلے کی وجہ سے ایسا نہیں سوچتے، مگر تم ہمیشہ اس حویلی میں رہو، یہ ان کی بھی خواہش ہے۔ اس نے جھجکتے ہوئے دل کی بات کہہ دی تھی۔ ویسے ہے تو یہ مردانگی کے خلاف کہ میں گھر داماد بن کر رہوں، مگر گھر داماد سے پہلے میں اس حویلی کا بیٹا ہوں، اور بیٹے ہمیشہ اپنے گھروں میں ہی جچتے ہیں بیگم۔ اس کی سنجیدگی کو اس نے ہنسی میں اڑایا تو اس نے اس کے ہونٹوں پر بڑی خوبصورت سی مسکان سمٹ آئی تھی۔ زوار تم بہت اچھے ہو۔ بس ٹائم از اوور، بی بی جان اور دیگر لوگ ادھر آ رہے ہیں، زوار اللہ جلدی سے بھاگنے کی راہ لے۔ اس سے پہلے زوار جواباً کوئی خوبصورت سی کارروائی کرتا لالا کی آمد اسے گڑبڑا دیا تھا۔ زوار بی بی جان کا خیال کرتے ہوئے جلدی سے باہر کی طرف لپکا اور پشمینہ نے سکھ کا سانس لیا کہ زوار نے اس کی اتنی بڑی خواہش کو اتنی آسانی سے پورا کر دیا۔ اگر وہ بی بی آخر اس حویلی سے چلی جاتی تو بی بی جان اور بابا جان کو سارم کی جدائی مزید تڑپانے لگتی۔ اگلی صبح 9 بجے تک کمرے سے نہ نکلی تو اسد کو تشویش لاحق ہوئی۔ رات کو وہ جب مشتبہ حسن سے بات کر کے کمرے سے نکلا تو کچن میں پانی پینے کی غرض سے گیا تھا، مگر وہاں سلیب پر ٹرے میں چائے کے 3 کپ دیکھ کر چونک گیا۔ اس کے لیے یہ انکشاف بھی بڑا اذیت ناک تھا کہ وہ ان کی گفتگو سن چکی اور اس کے بعد اس نے کیا کیا اندازہ لگایا ہوگا۔ وہ سوچ سوچ کر الجھتا رہا۔ دل تو چاہا کہ ابھی جا کر صورتحال واضح کرتے، مگر پھر اس کے مزاج اور تیوروں کا خیال کر کے رک گیا تھا۔ لیکن اب 9 بجے تو وہ صبر نہ کر سکا۔ صبا! اس نے دروازے پر دستک دی۔ صبا! اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو قدرے پریشان ہو گیا۔ وہ مسلسل اسے آوازیں دیتے دروازہ بجاتا چلا گیا تھا۔ صبا! اس کا نام ہونٹوں میں ہی اٹک گیا۔ جب ایک دم دروازہ کھل گیا تھا، اسد کا دستک کے لیے اٹھا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا تھا۔ دستک دینے کا یہ کون سا انداز ہے؟ بحری نہیں ہوں میں؟ اس نے اسد کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ چہرے سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ لگتا تھا کہ ابھی منہ دھو کر باتھ روم سے نکلی ہے۔ تم ابھی تک کمرے سے باہر نہیں نکلی تو؟ اس کا غصے سے سرخ چہرہ اور بدلحاظی دیکھتے اسد نے وضاحت کرنا چاہی تھی، مگر اس نے درشتی سے بات کاٹ دی تھی۔ مر نہیں گئی تھی میں، ابو تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر اس کے گیلے چہرے پر ایک نگاہ ڈالتے سامنے سے ہٹ گیا۔ صبا لب بھینچتے اس کی چوڑی پشت دیکھے گئی۔ وہ تایا ابو کے پاس جانے کے بجائے گھر کی صفائی ستھرائی میں لگی۔ 2 گھنٹے بعد جب بھوک لگی تو ہاتھ دھو کر وہ کچن میں آئی۔ اسد کو چولہے کے سامنے کھڑے دیکھ کر رک گئی۔ تو ابھی تک اس نے اور تایا ابو نے ناشتہ نہیں کیا تھا؟ ایسے پہلے بھی ایک بار ہوا تھا، وہ بیمار تھی تو اسد نے خود ہی ناشتہ تیار کر لیا تھا، اور پھر آج اس رات کی تمام گفتگو یاد آئی تو پھر اس کا غصہ بڑھنے لگا۔ اسد روٹی بیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ دونوں توست کھا لیتے تھے، مگر تایا ابو صرف روٹی کا ہی ناشتہ کرتے تھے۔ صبا کو شرمندگی سی محسوس ہوئی۔ پیچھے ہٹے، میں بناتی ہوں۔ وہ اپنے غصے کو پس پشت ڈال کر آگے بڑھی۔ اسد نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر روٹی بیل کر توے پر ڈال دی۔ صبا کو بڑی سکی کا احساس ہوا۔ اگر تایا ابو کی بھوک کا خیال نہ ہوتا تو پلٹ جاتی، مگر میں نے کہا نا ہٹے پیچھے، میں بنا لیتی ہوں۔ اسد کو دوبارہ آٹے کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھ کر اس نے فوراً آٹے والا برتن اٹھا لیا۔ اسد نے ایک سنجیدہ نگاہ اس پر ڈالی۔ رہنے دے، آپ جائیں یہاں سے، ہمیں عادت ہے یہ سب کرنے کی، خواہ مخواہ ہماری عادتیں خراب مت کریں۔ اس کے لہجے میں پل بھر میں اجنبیت در آئی تھی۔ تو پھر اپنے لیے بنا لیں، میں اپنے اور تایا ابو کے لیے بنا لوں گی۔ اس نے بے اجنبیت سے کہا تو وہ خاموشی سے روٹی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اپنے لیے روٹی بنا کر پلیٹ میں رکھ کر چولہا بند کر کے توا ایک طرف رکھنے کے بعد وہ آملیٹ، جو وہ شاید پہلے سے تیار کر چکا تھا، لے کر کھانے کی میز پر بیٹھ کے ناشتہ کرنے لگ گیا۔ اس کا یہ روپ پہلی بار صبا کے سامنے آیا تھا۔ وہ ایک پل کو حیران کھڑی رہ گئی۔ اسے ناشتہ کرتے دیکھ کر اس نے سر جھٹکا، پھر دوبارہ چولہا جلا کر توا رکھا، اپنے لیے پراٹھا اور تایا ابو کے لیے سادہ پھلکا بنایا۔ پھر ٹرے لے کر تایا ابو کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ قرآن تفسیر سے متعلق کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر سر اٹھایا۔ آج بہت سوئی تم؟ اس نے جیسے ہی میز پر ٹرے رکھی تو انہوں نے کتاب بند کر کے تپائی پر رکھ دی۔ بس رات اچھی طرح نیند نہیں آئی، اس لیے صبح جلد آنکھ نہیں کھل سکی۔ ان کے سامنے کھانا رکھتے اس نے بتایا تو وہ مسکرا دیے۔ رات نیند کیوں نہیں آئی تھی؟ وہ خوش دلی سے پوچھ رہے تھے، جبکہ صبا کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ بس پچھلی زندگی کی باتیں یاد آ رہی تھیں، امی، ابو، حماد۔ تایا ابو نے اب کے بغور دیکھا تو اس کی آنکھوں کے سوجے پپوٹے واضح دکھائی دیے۔ کیا تم حماد کو بھول نہیں سکتی؟ ان کے لہجے میں آزردگی سی سمٹ آئی تھی۔ اس کے سامنے ناشتہ رکھا ہوا تھا، مگر ابھی تک اس نے ایک لقمہ بھی نہیں لیا تھا۔ تایا ابو اس کا چہرہ دیکھتے رہ گئے۔ مگر میں تمہیں ساری زندگی یوں گزارنے کی حماقت بھی نہیں کرنے دوں گا، انہوں نے ٹرے کھسکا کر خاصی بھرم میں سکھا تو وہ بے بسی سے انہیں دیکھنے لگی۔ تایا ابو، یہ دل کے معاملات ہیں، آپ زبردستی مت کریں پلیز۔ اس کی آواز رند گئی تھی۔ مشتبہ حسن دکھ سے اسے دیکھے گئے۔ صبا بیٹے، یہ زبردستی نہیں ہے، تم ابھی کم عمر ہو، جذباتی ہو، تم نہیں سمجھ سکتی کہ تمہیں مستقبل میں کن مسائل اور حالات کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ فیصلہ تنہا زندگی گزارنے سے ہزار درجے بہتر ہے۔ میں نے اسد سے بات کر لی ہے، وہ راضی ہے۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ اس سے پہلے کہ موت آ پہنچے
میں تم دونوں کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ ان کا انداز و لہجہ فیصلہ کن تھا۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھے گی۔ تمہارے ماں باپ زندہ ہوتے تو میں کبھی زبردستی نہ کرتا، راجی یہاں ہوتی تو بھی کوئی پریشانی نہ ہوتی کہ میرے بعد وہ تمہارا اچھا برا سوچنے والی ہے۔ اسد تمہارے لیے غیر محرم ہے، وہ کب تک تمہیں تحفظ فراہم کر سکتا ہے؟ کل کو اس نے بھی شادی کرنا ہے اور آنے والی نہ جانے کیسی وہ تمہیں برداشت کرے یا نہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ تمہیں کہیں اور بیاہتے ہوئے بھی مجھے خود سے بھی خوف آتا ہے۔ اسد اچھا انسان ہے، کوئی خامی نہیں۔ میں نے راج جیسے رات پر تفصیلی فون پہ بات کی تھی، اسے میرے فیصلے سے خوشی ہوئی۔ وہ لب بھیجے بیٹھی رہی۔ صبا بیٹے یقین کرو، اسد بہت اچھا انسان ہے۔ ان 2 سالوں میں تم نے اسے اچھی طرح دیکھا ہے، اس کا مستقبل بہت روشن ہے۔ اگر تم اس وجہ سے خوفزدہ ہو کہ نہ جانے وہ کس خاندان کا خون ہے تو بیٹا بس اس چھوٹی سی بات کو ذہن میں جگہ مت دو۔ اس کے انداز و اطوار، مزاج و شباہت سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی عام گھرانے کا چشم و چراغ نہیں۔ نہ جانے کیا حالات تھے کہ وہ مجھے اس حالت میں ملا، نہ جانے کس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور کس کے دل کا ٹکڑا ہے۔ خدا نخواستہ غلط ہاتھوں میں پڑ جاتا تو کیا مستقبل ہوتا۔ میں نے اسے اپنا نام دیا، لکھایا، پڑھایا، معاشرے میں ایک مقام دیا۔ لوگ اسے میرا بیٹا ہی کہتے ہیں۔ وہ میرے لیے دوسرا حماد ہے، اور ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے ایسا ہی بر چاہتا ہے۔ وہ نہ جانے اسے کیا کیا سمجھا رہے تھے۔ وہ ایک دم سے اٹھی تھی اور ان کے کمرے سے نکل آئی تھی، اور اس کے اور تایا جان کے درمیان ایک خاموش سی جنگ جاری تھی۔ اسد کو صورتحال کا اندازہ تھا، مگر وہ خاموش تھا۔ مشتبہ حسن اپنا فیصلہ منوانے کے لیے اس سے بات چیت بند کر دی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ اس طرح وہ سبق کو قائل کر لیں گے، مگر اندر ہی اندر اسے اس خاموش پالیسی پر تینوں ہی دل گرفتار پریشان تھے۔ صبا جب حاضر کی کیفیت میں گھری ہوئی تھی، رات میں اسے نیند نہیں آ رہی تھی تو باہر نکل آئی۔ کچھ دیر تو برآمدے کی سیڑھیوں پر گم سم بیٹھی رہی، پھر اچانک تایا ابو کے کمرے سے دھڑام سے کوئی چیز گرنے اور ٹوٹنے کی آواز آئی تو وہ چونک گئی، اٹھ کر کمرے کی طرف بھاگی، دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو آسان خطا ہو گیا۔ تایا ابو شاید پانی پینے کے لیے اٹھے تھے، سنبھل نہ سکے اور گر پڑے۔ گلاس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس نے دوسرے بستر کی طرف دیکھا، وہ خالی تھا، اسد بستر پر نہ تھا۔ تایا ابو کی طبیعت کی وجہ سے اسد زیادہ تر اسی کمرے میں سوتا تھا، مگر جس دن اس کے آفس کا کام ہوتا وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا تاکہ مشتبہ حسن ڈسٹرب نہ ہو۔ وہ دوڑ کر ان کے قریب پہنچی اور پوری قوت لگا کر ان کو اٹھانے کی کوشش کی، مگر جب وہ انہیں سنبھال نہ سکی تو اسد کے کمرے کی طرف بھاگی۔ دروازہ بند نہیں تھا۔ تیزی سے اندر داخل ہوتے اس نے بستر پر دراز اسد کے اوپر سے چادر کھینچ لی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ کبھی بھی اس کے کمرے میں داخل نہیں ہوئی تھی، اور اب رات کے اس پہر اس کی حیرت یقینی تھی۔ وہ اسد، تایا ابو، باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ کام نپٹا کر لیٹا تھا، فوراً بستر سے اترا، تایا ابو کے کمرے کی طرف بھاگا۔ تایا ابو بے ہوش ہو چکے تھے۔ ابو، اس نے سیدھا کیا، مگر کوئی حرکت نہ ہوئی۔ ان کی حالت دیکھ کر وہ رو پڑی۔ اسد، پلیز ڈاکٹر کو بلوائیں یا ان کو ہسپتال لے کر جائیں۔ اس نے وحشت سے اسد کا بازو جھنجھوڑ ڈالا۔ اسد نے انہیں بستر پر لٹا دیا۔ میں انکل امتیاز کی طرف جاتا ہوں، اس وقت ڈاکٹر کا ملنا تو مشکل ہی ہے، میں ان کے ساتھ ابو کو لے کر جاتا ہوں، وہ عجلت میں کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد لوٹا تو اس کے ساتھ انکل امتیاز تھے۔ وہ انکل امتیاز کے ساتھ مشتبہ حسن کو لے کر ہسپتال چلا گیا۔ ساری رات وہ پریشانی میں ٹہلتی رہی۔ صبح اس نے ہسپتال سے صبا کو خیریت کا فون کر دیا۔ دوپہر میں اسد اسے لینے گھر آیا تو کافی تھکا ہوا اور نڈھال لگ رہا تھا۔ ساری رات کی بھاگ دوڑ اور بے آرامی نے اسے کافی متاثر کیا تھا۔ اسد کو اس حالت میں دیکھ کر صبا شرمندہ سی ہو گئی۔ بہت تھک گئے ہیں، کھانا کھائیں گے؟ اس نے بالوں میں انگلیاں چلاتے چلاتے رک کر دیکھا، تھکے تھکے اعصاب لیے اس نے آنکھیں موند لیں۔ کچھ توقف کے بعد اس نے کہا تھا۔ وہ کچن میں آگے اس کے لیے کھانا بناتے ہوئے وہ عجب سے احساسات کا شکار ہوئی۔ کھانے کی ٹرے اس کے سامنے میز پر رکھی، آواز پر اسد نے آنکھیں کھولی۔ ٹرے اپنی طرف کھسکاتے اس نے صبا سے بھی کھانے کو کہا تھا، مگر وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ صبا، ابو جان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ڈاکٹرز مکمل طور پر نا امید ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس اٹیک کے بعد ان کی حالت سنبھلنے کی بجائے مزید بگڑنے کا خدشہ ہے۔ دراصل وہ خود بھی اپنے ول پاور ختم کر چکے ہیں۔ ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ گھر میں ان پر خصوصی توجہ دیں، انہیں ایسا ماحول فراہم کریں کہ یہ ٹینشن سے دور رہیں۔ انہیں انجائنا کا دورہ پڑا تھا۔ کھانا کھاتے دھیمے لب و لہجے میں اس نے ساری صورتحال بتائی۔ صبا کا ضبط بکھر کر رہ گیا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے صبا، آپ کو تو یہ ساری صورتحال اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کا ان سے دوہرا رشتہ ہے۔ میرا بے شک ان سے خون کا کوئی رشتہ نہیں، مگر میں نے انہیں ہمیشہ اپنا باپ تسلیم کیا ہے۔ جتنا آپ ان کے قریب رہی ہیں اتنا میں بھی نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ ان سے بہت محبت کرتی ہیں، مگر پلیز آپ ان کو اس ٹینشن سے نکال دیں، اپنے لیے کوئی بہتر فیصلہ کریں۔ زندگی کبھی تنہا نہیں گزرتی۔ آپ کو زندگی میں ابھی نہیں تو آگے ضرور سہارے کی ضرورت پڑے گی۔ میں اپنے لیے فورس نہیں کر رہا، بے شک کسی اور کے لیے ہی صحیح، پر ہاں کہہ دے وہ اس دنیا سے جانے سے پہلے آپ کی فکر سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، آپ کو اپنے گھر میں پھر سے آباد دیکھنا چاہتے ہیں۔ دھیمے اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ساری صورتحال واضح کر دی تھی۔ وہ گمسم سی بیٹھی رہ گئی۔ وہ جتنا مرضی جھٹلاتی، لیکن تایا ابو کی اس اٹیک کی وجہ وہ خود بھی تھی۔ جس طرح وہ ان سے قطعی تعلق کیے ہوئی تھی، یہ صورتحال تو پیش آنا ہی تھی۔
آپ اچھی طرح سوچ لیں، آپ پر کوئی زبردستی کوئی دباؤ نہیں ہے، خاص طور پہ میری طرف سے تو قطعی نہیں۔ شادی بیاہ بچوں کا کھیل نہیں، یہ عمر بھر کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دل آمادہ نہ ہو تو ایسا بندھن باندھنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اسے کبھی نہ سوچا تھا کہ اسد یوں اسے یہ سب سمجھا رہا ہوگا۔ میں ذرا چینج کر لوں، آپ بھی تیار ہو جائیں، پھر اسپتال چلتے ہیں۔ وہ کھانا ختم کر چکا تھا، برتن سمیٹتے ہوئے تایا ابو کے لیے پرہیزی کھانا بناتے ہوئے تیار ہوتے ہوئے وہ عجیب کشمکش کا شکار تھی۔ امتیاز انکل اسپتال میں تایا ابو کے پاس تھے، اسد ان کی ہی گاڑی لے کر آیا تھا۔ صبا اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی۔ اسد نے گاڑی سٹارٹ کرتے بغور دیکھا تھا، اس کی آنکھیں مزید سرخ ہو رہی تھی، یوں لگتا تھا کہ وہ پھر خوب روئی ہے۔ اسد آپ اچھی طرح جانتے ہیں میری اور حماد کی اٹیچمنٹ ایک دو دن کی بات نہ تھی۔ اس کی محبت، توجہ اور پیار نے مجھے کبھی کچھ اور سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ میں حماد کے ساتھ بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی، اور حماد کے بعد کسی اور کا تصور چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر سسک اٹھی تھی۔ اسد لب بھینچے گاڑی چلاتا رہا تھا۔ آپ تایا ابو سے کہہ دیجئے میں آپ سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ روتے روتے اس نے ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا، اور اسد بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ مجتبیٰ حسن چند دن اسپتال میں رہے تھے، ان کی طبیعت کچھ سنبھلی تو ڈسچارج کر دیے گئے تھے۔ وہ گھر لوٹے تو بہت زیادہ لاغر ہو چکے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر صبا مزید وحشت زدہ ہو جاتی تھی۔ اسد کے کیا جذبات تھے وہ بے خبر تھی۔ اس روز کے بعد براہ راست ان دونوں کی کوئی بات چیت نہیں ہو سکی تھی۔ وہ رات کو انہیں دوا کھلانے آئی تھی۔ دوا کھلا کر اس نے تایا جان کے ہاتھ تھام لیا۔ آج ان کی طبیعت گزشتہ دنوں سے قدرے بہتر تھی۔ تایا ابو مجھے آپ کا فیصلہ قبول ہے، میں اسد سے نکاح کے لیے راضی ہوں۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے کہا تو اس کی آواز رن گئی۔ پہلے تو وہ حیران ہوئے، پھر خوش ہو کر انہوں نے اسے والہانہ انداز میں اپنے سینے سے لگا لیا تھا، اور صبا کو لگا اسے دل کھول کر رونے کا موقع مل گیا ہے۔ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا، تم میری ہی بہو رہو گی، چاہے حماد کی صورت یا اسد کی۔ یقین رکھنا بیٹا، اسد تمہیں بہت خوش رکھے گا، کوئی اور نہ جانے کیسا ہوتا۔ میرا باہر دل ہی نہیں مانا۔ بہت عقل مندی کا فیصلہ کیا تم نے، اللہ تم دونوں کو سدا خوش رکھے۔ وہ اسے سینے سے لگائے مسلسل دعائیں دے رہے تھے۔ اس کی خواہش تھی کہ نکاح وغیرہ کی تقریب سادگی سے ہو۔ خود اسد بھی شور ہنگامے کا قائل نہ تھا، مگر تایا ابو تو ہر طرح سے خوشی منانا چاہتے تھے۔ دل کھول کر نہ کرتے بھی اچھا خاصا انتظام کر لیا تھا۔ وہ نکاح کے دن بہت خوش تھے، بغیر کسی سہارے کے وہ مہمانوں میں چل پھر اٹھ بیٹھ رہے تھے، زندگی سے بھرپور کہکے لگا رہے تھے۔ نکاح کے بعد اسد پہلے مجتبیٰ حسن کے پاس ان کے کمرے میں آیا۔ تم ادھر؟ اسد کو اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوئے تو اسد جھینک گیا۔ آج تو مجھ بوڑھے کو تنہا چھوڑ دو، جاؤ بیٹا، صبا انتظار کر رہی ہوگی۔ تم میری فکر نہ کرو، مجھے بس تم دونوں کی فکر تھی۔ بڑے عرصے بعد سکون محسوس کیا ہے، اب اگر موت بھی آ جائے تو کوئی غم نہیں۔ ایک خلش تھی دل میں کہ میں دونوں بیٹوں میں انصاف نہیں کر پایا۔ تم بے شک منہ سے نہ کہو، مگر باپ ہوں تمہارا، تمہارے دل کی خواہش مجھ پر آشکار نہ ہوتی تو کس پر ہوتی۔ آج میں سرخرو ہو گیا ہوں، جاؤ بیٹا اپنی خوشیاں سمیٹو، میری ساری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے اسد کا چہرہ تھام کر پیشانی چومی، پھر اسے اپنے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا تو وہ باہر نکل آیا۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اسد کے عجیب سے احساسات ہو رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھی روتی صبا کی وہ ہاں اور وہ الفاظ وہ بھولا تو نہ تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ صبا نے صرف مجتبیٰ حسن کی خاطر ہاں کی، اور کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا اس کی سرشت میں نہ تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو صبا کہیں بھی نظر نہ آئی، البتہ باتھ روم کا دروازہ بند تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ صبا باتھ روم سے نکلی تو اس نے دیکھا وہ سادہ سوتی لباس میں ملبوس تھی۔ اس نے نظریں چرائی۔ اسد نے صبا کو چند پل بغور دیکھا اور گہری سانس خارج کی۔ صبا، یہ میں تمہارے لیے لایا تھا، پہن لینا۔ اسد اس کے قریب آیا، پینٹ کی جیب سے ایک ڈبیا نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ کیا ہے؟ ہاتھ بڑھا کر لینے کی بجائے اس نے صرف پوچھا تھا۔ اسد کے اندر سارے لطیف احساسات سرد سے ہو گئے۔ دیکھ لیں۔ اسد نے ڈبیا اس کے قریب رکھ دی۔ ابو ضرور پوچھیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ انہیں کسی بھی قسم کی تکلیف ہو۔ تمہارا دل نہ بھی چاہے تب بھی ضرور پہن لینا، مجبوراً ہی صحیح۔ جہاں تک بات ہے تمہارے احساسات کی، میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں تکلیف نہ ہو۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم نے کن حالات میں اور کیوں کر اس رشتے کے لیے رضامندی دی ہے، کم از کم میری طرف سے تمہیں کوئی شکایت نہ ہوگی۔ اسے کہہ کر وہ الماری سے لباس لے کر باتھ روم میں گھس گیا، اور وہ لباس اور زیور وغیرہ لیے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کچھ دیر بعد وہ اسد کے کمرے میں آئی تو وہ لیٹا ہوا تھا۔ ایک لمحہ کو دونوں کی نگاہ ملی، وہ نظر جھکا گئی، خاموشی سے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ تایا ابو کا یوں چلے جانا اگرچہ اچانک نہیں تھا، مگر بہت بڑا صدمہ تھا۔ کتنے دنوں تک صبا سنبھل ہی نہ سکی۔ راجیہ باجی باپ کی وفات کی خبر سن کر فوراً پاکستان آ گئی۔ چند ہفتے ٹھہری، مگر کب تک اپنا گھر بار چھوڑ کر وہ یہاں ٹھہری رہتی۔ وہ صبا کو آنے والی زندگی سے متعلق ہزاروں نصیحتیں کرتے ہوئے روانہ ہو گئیں۔ صبا کے آنسوؤں میں آہستہ آہستہ کمی آنے لگی۔ اسد صبا کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتا رہا، اس کے احساسات و جذبات کا خصوصی خیال رکھتا تھا۔ وہ غیر محسوس انداز میں اسد پر انحصار کرنے لگی۔ اسد کی موجودگی ڈھارس دیتی تھی، اور جب اسد نے تایا کی وفات کے بعد دوبارہ سے آفس جانا شروع کیا تو صبا تنہائی کے احساس میں گرتی چلی گئی۔ وہ جتنی دیر تک گھر سے باہر رہتا وہ مختلف اوہام و تفکرات کا شکار ہو کر ہولتی رہتی۔
جب وہ گھر آتا تو اسے لگتا وہ کسی مضبوط سائبان کے سائے میں آ گئی ہے۔ وہ ایک ذمہ دار منصب پر فائز تھا اور اس کے ذمہ آفس کی طرف سے ایک خاص پروجیکٹ تھا جس کی کامیابی کی صورت میں اسے کراچی کمیٹی کی برانچ کا انچارج بنا کر بھیجے جانے کے بہت امکانات تھے۔ اس میں سے کافی مراعات ملنے کی توقع تھی۔ اس کا پروجیکٹ پاس ہو گیا اور اسے کراچی شفٹ ہونے کے احکامات مل گئے۔ مجتبیٰ حسن کی وفات کے بعد یہ پہلی خوشخبری تھی۔ وہ خاصا مسرور سا گھر لوٹا تھا۔ اس کا خیال تھا صبا سو گئی ہوگی، مگر جب وہ اندر آیا تو صبا کو ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے دیکھ کر رک گیا۔ السلام علیکم۔ صبا نے خاموشی سے اسے دیکھ کر سر ہلا دیا۔ پہلے تو صبا اس کی آمد سے قطعی بے پرواہ رہتی تھی، مگر تایا ابو کی وفات کے بعد وہ ہمیشہ گھر آنے پر اسے اپنی منتظر ملی تھی۔ کھانا کھائیں گے؟ وہ کھڑی ہوئی۔ نہیں سوری، میں صبح بتانا بھول گیا تھا کہ آج میٹنگ تھی، اس لیے لیٹ ہو گیا اور ڈنر بھی وہیں کر لیا۔ صبا کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہرا گیا تھا۔ اگر چائے مل جائے تو؟ وہ خاموشی سے سر ہلا کر کچن میں چلی آئی۔ اسد کے لیے چائے بناتے ہوئے وہیں کھڑے کھڑے اجلت میں چند لقمے لینے لگی۔ چائے دم پر تھی جب اس نے آخری لقمہ لیا تھا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا تھا؟ مائی گاڈ، رات کے 12 بج رہے ہیں اور تم ابھی تک بھوکی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ برتن سنک میں رکھ رہی تھی کہ اسد کی آواز پر چونک کر پلٹ کر دیکھنے لگی۔ وہ نہ جانے کب آ کھڑا ہوا تھا اور اب شرمندگی سے بول رہا تھا، بس یوں ہی، پہلے بھوک نہیں تھی، ابھی لگی تو کھا لیا۔ وہ جس انداز میں کھڑا تشویش زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا وہ صرف یہی کہہ سکی تھی۔ اسد کو اتنا لیٹ ہونے پر ملال ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے تمہیں بتا دینا چاہیے تھا کہ میں لیٹ ہو جاؤں گا، بس یاد نہیں رہا۔ وہ خاموشی سے مگ میں چائے ڈالنے لگی تو اسد کو اس کا انداز خاصا مضطرب لگا۔ کمرے میں ہی لے آؤ، وہ کہہ کر پلٹ گیا تو وہ مگ لیے کمرے میں چلی آئی۔ اسد کپڑے بدل کر آستین کوہنی تک لپیٹے ہوئے بستر پر آ بیٹھا۔ مجھے اندازہ ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گیا ہوں، تمہیں زیادہ وقت نہیں دے پا رہا۔ آئی ایم سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں کوشش کروں گا کہ وقت پر گھر آ جایا کروں۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، میں نے آپ کے فرائض اور جاب کے مسائل سمجھ سکتی ہوں، بے فکر رہیں، میں مطمئن ہوں۔ بظاہر صبا کے الفاظ سادہ تھے مگر اسد کو ان میں خود اذیتی کی کیفیت محسوس ہوئی تھی۔ ایک خبر ہے میرے لیے تو یہ ایک اہم نیوز ہے، مجھے کراچی کی نئی برانچ کے انچارج کے طور پر وہاں شفٹ کیا جا رہا ہے۔ کچھ توقف کے بعد اسد نے کہا تو وہ چونک کر اسد کو دیکھنے لگی۔ ایک دم تکلیف کے گہرے آثار صبا کے چہرے پر واضح پڑے جا سکتے تھے۔ وہ لب بھینچ گئی۔ میں نے اس پروجیکٹ کے لیے بے پناہ کوشش کی ہے، دن رات کی تمیز کیے بغیر تمام صلاحیتیں استعمال کی ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ میری زندگی کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ میں خود بھی کراچی شفٹ ہونا چاہتا تھا، وہ بتا رہا تھا، اور صبا کے اندر صدمے سے نڈھال ہو جانے والی کیفیت پیدا ہو گئی۔ یعنی وہ اسے چھوڑ کر جا رہا تھا؟ وہ گمسم سی خالی مگ لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسد نے دزدیدہ نظروں سے صبا کے چہرے کے تاثرات جانچنا چاہے مگر وہ اس کے ہاتھ سے بھی خالی مگ لیے باہر نکل گئی تھی۔ اس کے جواب نہ دینے پر وہ کچھ پریشان سا ہو گیا۔ اس کے اور صبا کے درمیان اجنبیت کی دیوار رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد بھی بدستور قائم تھی۔ وہ کیسے اسے اپنے وجود کا، اپنے ہونے کا احساس دلاتا، جبکہ اول روز سے صبا کا رویہ اس کے ساتھ ایک اجنبی کا سا تھا۔ اس نے اپنے اور اس کے درمیان اونچی اونچی دیواریں قائم کر رکھی تھی۔ وہ اس کی ناراضگی کی وجہ سمجھ رہا تھا۔ وہ بستر پر آ کر لیٹی تو اسے مخاطب کیے بغیر کہا، ٹھیک ہے میں نے لاپرواہی برتی مگر تمہاری ذمہ داری سے کب انکار کیا ہے میں نے؟ صبا بغیر جواب دیے کروٹ بدلے رو رہی تھی۔ اسے بے فکر بے چین ہو کر پکارا، صبا! اسد نے ایک دم اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ سبھی اس کی پکار میں دل کے سارے جذبے بند آئے تھے۔ دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر وہ اس پر جھکا اور صبا کے آنسو اس کے رخساروں پر ہی ٹھٹر گئے تھے۔ میں نے اگر بحالت مجبوری آپ کو قبول کیا تھا تو آپ نے بھی مجبوراً یہ زہر کا پیالہ بھرا تھا۔ ہم دونوں کے اپنے اپنے مفادات تھے۔ آپ تایا ابو کو خوش کرنا چاہتے تھے اور مجھے ہر حال میں سر چھپانے کے لیے چھت چاہیے تھی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنی غرض میں آپ کو قبول کیا ہے تو آپ کوئی حتمی فیصلہ کر لیں، چھوڑ دیں مجھے۔ وہ اس وقت جذباتیت کی انتہا پر تھی، جو منہ میں آیا کہتی چلی گئی، پلیز صبا چپ ہو جاؤ، تمہیں اندازہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ رشتہ میں نے صرف ابو کی خواہش پر نہیں باندھا، دل کی پوری رضامندی سے تمہیں اپنایا۔ تم میری اولین خواہش تھی صبا۔ وہ آج اس کے سامنے ہار گیا تھا۔ جو جذبے برسوں سے دل کے نہا خانوں میں چھپا کر رکھے تھے آج اس پر آشکار کر دیے تھے، مگر دوسری طرف وہ متوجہ ہی نہیں تھی۔ اس قدر خوبصورت اظہار پر بھی اس کی طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا۔ صبا! بڑی محبت اور لگاوٹ سے اسے پکارتے ہوئے اسد نے دونوں کے درمیان قائم خود ساختانہ کی دیوار کو گرانے میں پہل کرنا چاہیے، اس کے وجود کو اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لیا تھا۔ آپ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ اس نے بہت قرب سے پوچھا تھا اور جواباً اسد حیران رہ گیا۔ ہرگز نہیں، میں بھلا تمہیں کیوں چھوڑ کر جاؤں گا؟ تم ہر جگہ میرے ساتھ رہو گی۔ اس نے بے یقینی سے دیکھا، وہاں مجھے رہائش مل رہی ہے، تم بس پیکنگ کرو، تم میرے ساتھ چلو گی۔ اسد نے اسے بھرپور الفاظ اور انداز میں یقین دلانے کی کوشش کی مگر اس نے کچھ نہ کہا، بس تھوڑی دیر تک دیتی رہی، پھر کور بدل کر آنکھیں موند لیں۔ پشمینہ اور زوار خان کی شادی ہو گئی تھی۔ بی بی جان مطمئن تھی، پشمینہ اور زوار ان کے پاس تھے۔
دونوں کو بے پناہ خوش دیکھ کر بی بی جان کے دل کے اندر اطمینان سرایت کرتا جا رہا تھا۔ سارنگ کے دکھ کے بعد ان کی ساری امیدیں تینوں بیٹیوں کی خوشی سے ہی وابستہ تھیں۔ سب لوگ کہتے تھے کہ سارنگ اس دنیا میں نہیں، مگر اس کا دل اس حقیقت کو مانتا نہیں تھا۔ حتیٰ کہ خان ذکا اللہ خان بھی اس حقیقت کو مان چکے تھے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، مگر ان کی ممتا کو ایک یقین تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں ضرور ہے۔ دنیا کے کسی گوشے، کسی کونے میں وہ سانس لے رہا ہے۔ وہ اس کے وجود کی حرکت ابھی بھی اپنے وجود پر محسوس کرتی تھی۔ بی بی جان ملازمہ سے اپنی الماری صاف کروا رہی تھی جب ان کی نگاہ سرخ ململی البم پر پڑی۔ میرا یہ البم نکال دو ذرا۔ میرا نے البم نکال دیا۔ وہ اسے لے کر بستر پر بیٹھ گئی۔ یہ ان کے بچوں کی تصاویر پر مشتمل پرانا البم تھا۔ کئی تصویروں کو دیکھتے ہوئے ایک تصویر پر ان کی نظر جم گئی تھی۔ خان صاحب نے سارنگ کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، جبکہ پلوشیں ان کی گود میں تھی۔ زمینیں بڑی تھی، وہ ان کے پہلو میں کھڑی تھی، البتہ پشمینہ کے بعد پیدا ہوئی تھی، اس لیے وہ تصویر میں نہیں تھی۔ ان کی آنکھیں نم ہونے لگی تو انہوں نے اگلی تصویر پر نگاہ ڈالی۔ موٹی موٹی آنکھوں والا 2 سالہ سارنگ واکر میں بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے بے اختیار تصویر کو ہونٹوں سے چھو لیا۔ بی بی جان زوار سجاول لالا کے پاس جا رہے ہیں، مجھے بھی ساتھ لے جا رہے ہیں۔ پشمینہ ایک دم کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ روانی میں کہتے ہوئے وہ اچانک رک گئی۔ بی بی جان آپ رو رہی تھی۔ ان کی نگاہ ان کے چہرے سے ہوتی سامنے کھلے البم پر پڑی تو پل میں سارا ماجرا سمجھ گئی۔ کتنی بار کہا ہے آپ کو بی بی جان کہ مت رویا کریں، اور یہ البم آپ کو کس نے نکال کے دیا ہے؟ میں نے سب سے اوپر دراز میں چھپا کر رکھا تھا۔ وہ بی بی جان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ تم کیا کہہ رہی تھی؟ انہوں نے خود کو سنبھالا تھا۔ زبار کا بتا رہی تھی وہ سجاول لالا کے ہاں ساتھ چلنے کی ضد کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں چند دن کی بات ہے، آؤٹنگ ہو جائے گی۔ ضرور جاؤ، یہی تو دن ہوتے ہیں گھومنے پھرنے کے۔ پھر میں زبار سے کہہ دیتی ہوں کہ وہ انتظامات کر لیں۔ انہوں نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ بی بی جان یہ البم میں اپنے کمرے میں لے کر جا رہی ہوں، اب آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی۔ خام خواہ آپ طبیعت خراب کر لیتی ہیں اپنی۔ اس نے البم اپنے قبضے میں کر لیا۔ بی بی جان نے کچھ کہنا چاہا، پھر خاموش ہو گئی۔ تصویریں نظروں سے اوجھل ہو سکتی ہیں، مگر جو تصویر دل پر نقش تھی اس کو وہ کیوں کر دور کر سکتی تھیں؟ کراچی شفٹ ہو جانے کے بعد اسد نے صبا کا بھرپور خیال رکھنے کی کوشش کی تھی۔ آفس کے بعد سارا وقت وہ گھر پر ہی گزارتا تھا۔ اس کا رویہ اسد کے ساتھ قدرے بہتر ہوا تھا، مگر درمیان میں ایک اندیکھی دیوار اب بھی حائل تھی جسے نہ اس نے عبور کیا تھا، نہ ہی اسد نے ایسی کوشش کی تھی۔ صبا کی ایک بار بے یقینی کے بعد اس نے آہستہ آہستہ صبا کے ساتھ اپنا سلوک کو اس قدر نم کر لیا تھا کہ صبا خود اس کی محبت، اس کے احساسات اور جذبات کو سمجھ جائے۔ شاید اسی طرح اس کے دل تک رسائی ممکن ہو سکتی تھی۔ اس وقت بھی وہ دوپہر کو لوٹا تو وہ گھر پر نہیں تھی۔ آج اسے کوئی کام تھا جسے نپٹا کر وہ دوبارہ آفس جانے کی بجائے گھر آ گیا تھا۔ کہاں گئی ہیں بیگم صاحبہ؟ اس نے ملازمہ سے دریافت کیا تھا۔ صبا کی تنہائی کا احساس کرتے ہوئے اس نے یہاں شفٹ ہونے کے فوراً بعد ایک کل وقتی ملازمہ کا انتظام کیا تھا، صبا کو اکیلے پن کا احساس نہ ہو۔ وہ جس ساتھ والے بنگلے کی راشتہ باجی آئی تھیں وہ انہیں اپنے ساتھ لے گئی ہیں، ملازمہ بتا کر چلی گئی تھی۔ اسد کو خوشی ہوئی کہ یہاں آ کر گھر کی 4 دیواری میں مقید ہونے کی بجائے صبا نے باہر کی دنیا میں بھی دلچسپی لینا شروع کی تھی۔ وہ وقت گزاری کے لیے ٹی وی دیکھنے لگا جب صبا کے ہمراہ راشدہ، جسے اسد بارہا اپنے گھر دیکھ چکا تھا اور ایک اجنبی چہرے کو داخل ہوتے دیکھ کر سیدھا ہوا۔ السلام علیکم۔ صبا اسے خلاف معمول گھر میں دیکھ کر چونکی۔ وعلیکم السلام۔ راشدہ اور دوسری لڑکی دروازے پر ہی رک گئی تھی۔ اسد احتراماً کھڑا ہو گیا تھا۔ پشمینہ نے اپنی چادر اپنے چہرے پر درست کی۔ وہ کوئی باقاعدہ شرعی پردہ نہیں کرتی تھی۔ یونیورسٹی میں بھی اس نے پردہ نہیں کیا تھا، مگر چادر اس نے ہمیشہ اس انداز میں لی تھی کہ اس کا آدھے سے زیادہ چہرہ چادر کی اوٹ میں آ جاتا تھا۔ یہی ان کی بی بی جان کی تعلیم تھی۔ راشدہ اور پشمینہ آؤ پلیز بیٹھو نا۔ صبا کے کہنے پر پشمینہ اسد کی طرف دوسری نظر ڈالے بغیر صوفے پر راشدہ کے ہمراہ ٹک گئی۔ پشمینہ یہ اسد ہے میرے ہسبینڈ، اور اسد یہ پشمینہ ہے راشدہ کی دیورانی، اور راشدہ کو تو آپ جانتے ہی ہیں۔ صبا نے اسد کو اسی کی طرح کھڑے دیکھ کر تعارف کروایا۔ اسد سلام کر کے وہاں سے نکل گیا۔ بڑا پیارا گھر سجایا ہوا ہے۔ پشمینہ کی نگاہ میں ستائش تھی۔ اسد کے چلے جانے کے بعد وہ آرام سے بیٹھ گئی تھی۔ کراچی میں اسد کو راشدہ کے برابر میں گھر ملا تھا۔ پہلی بار راشدہ ان کے گھر آئی تھی، دوسری بار وہ خود آ کر صبا کو ساتھ لے گئی تھی۔ راشدہ سے صبا کی کافی دوستی ہو گئی تھی۔ اب اسے پشمینہ بھی بہت پسند آئی تھی۔ پشمینہ ستائشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہ ٹیلی فون سٹینڈ پر رکھی بڑی سی تصویر پر ٹھہر گئی تھی۔ مجتبیٰ حسن کے ساتھ کھڑے، دائیں بائیں بھرپور دلکش مسکراہٹ ہونٹوں پر سجایا صدر حماد کا بڑا خوبصورت انداز تھا۔ اسد کو یہ تصویر بہت پسند تھی۔ لاہور میں بھی یہ تصویر اس کے کمرے میں سائڈ ٹیبل پر سجی ہوئی تھی، اور اب یہاں بھی۔ یہ کون ہے؟ پشمینہ نے تصویر ہاتھ میں لے لی تھی۔ نہ جانے تصویر میں ایسی کون سی بات تھی کہ پوچھ بیٹھی۔ یہ میرے تایا ابو ہیں، ساتھ میں یہ حماد اور یہ اسد ہیں۔ اسد سے تو تم ابھی ملی ہو نا؟ تایا ابو اور حماد اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ وہ اب بھی اس کا ذکر کرنے پر آزردہ سی ہو جاتی تھی۔ خود بخود آواز میں
دکھ خود بخود آواز میں گھل گیا تھا. او آئی ایم سوری. وہ شرمندہ سی ہوگی مگر نظریں تصویر پر جیسے جم سی گئیں. تصویر میں اسد اور حماد دونوں تھے مگر پشمینہ کی نظریں اسد کے مسکراتے چہرے میں الجھ گئی تھیں. اسے لگ رہا تھا اس نے پہلے بھی یہ چہرہ کہیں دیکھا ہے. یہ چہرہ اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا. صبا کیا تمہیں ایسا لگا ہے کہ ہم پہلے بھی کہیں ملے ہیں؟ اس نے صبا سے پوچھ ہی لیا. ہو سکتا ہے میں یہیں کراچی میں ہی پلی بڑھی ہوں. شادی کے بعد لاہور شفٹ ہو گئی تھی مگر اب اسد کی پھر سے یہاں شفٹنگ ہو گئی ہے. لیکن میں پہلی دفعہ کراچی آئی ہوں. تمہیں تو میں نے پہلی بار ہی دیکھا ہے مگر لگتا ہے تمہارے شوہر کو کہیں دیکھا ہوا ہے مگر کہاں یاد نہیں آ رہا. صبا نے حیران ہو کر دیکھا. ہو سکتا ہے تمہیں وہم ہوا ہو. اسد اور صبا ابھی چند دن پہلے ہی یہاں شفٹ ہوئے. راشدہ نے ٹوکا تو اس نے مزید کچھ کہنے کی بجائے تصویر دوبارہ سٹینڈ پر رکھ دی مگر اس کا ذہن الجھ چکا تھا. تھوڑی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد راشدہ اور پشمینہ چلی گئی تو وہ اسد کے پاس آئی. اسد کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. اسد کھانا لگاؤں؟ راشدہ کے ہاں جانے سے قبل وہ کھانا تیار کر چکی تھی. اس نے کہا تو اسد نے چونک کر اسے دیکھا. اسد کا انداز کچھ ایسا تھا کہ صبا کو لگا وہ اس ماحول سے بالکل کٹا ہوا ہے. میں کھانے کا پوچھ رہی تھی. اس کی کیفیت پر حیران ہوتے اس نے پھر سے سوال دہرایا تھا. پہلے تو نہیں مگر وہ اب اسد پر توجہ دینے لگی تھی. وہ اس پر غور کرنے لگی تھی. جہاں اس کی شخصیت کے بہت سے راز اس پر عیاں ہوئے تھے وہاں اسے یہ احساس بھی شدت سے ہونے لگا تھا کہ وہ اکثر سوچتے سوچتے کہیں کھو جاتا ہے. وہ اس کیفیت کا محرک نہیں جانتی تھی. سو الجھ جاتی تھی. اپنی کن پٹیاں مسلتے ہوئے اس نے سر ہلایا تھا. کیا بات ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ایک تو اس کا جلدی آ جانا اوپر سے یہ گمسم انداز. وہ متفکر سی پوچھ رہی تھی. ہاں ٹھیک ہوں. وہی الجھا انداز. مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں. سارا دن آفس میں بزی رہتے ہیں اس لیے تھکن ہو جاتی ہے. اتنا کام کا لوڈ کیوں ڈالتے ہیں خود پر؟ اس طرح تو آپ کی صحت خراب ہو جائے گی. وہ سمجھی تھی کہ شاید کام کی زیادتی ہے. اس نے ہلکے سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا. اسد نے حیران ہو کر صبا کا متفکر انداز دیکھا. خاص طور پر یوں پیشانی چھونا. اس کے اندر خوشگوار ایسا احساس جاگا تھا. ایسے لگا جیسے حب زدہ ماحول میں دل کو معطر کرنے والا ایک جھونکا دل میں سرایت کر گیا ہے. وہ احساسات لیے ہوتی مگر اب یہ مہربانی. میں ٹھیک ہوں. اس کے دل کی خواہش پر اس کے سبک نرم ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیے. صبا کی گردن میں اپنا دیا گیا لاکٹ دیکھ کر اسد کے اندر عجیب سرمستی سی چھائی تھی. شادی کے بعد اس نے بظاہر یہ لاکٹ پہن لیا تھا مگر تایا کی وفات کے بعد اس نے اتار دیا تھا اور اب پھر سے یہ اس کی گردن میں تھا. یعنی وہ بدل رہی تھی. یہ خوشگوار احساس تھا. اسد نے تو صرف ہاتھ بڑھایا تھا مگر صبا کو لگا وہ لمحوں کی قید میں جکڑی گئی ہے. اسد کی نظروں کا ارتکاز تھا یا اس کے ہاتھ کا لمس جو اس کی گردن میں لپٹے لاکٹ کو چھیڑ رہا تھا. وہ اپنے آپ میں سمٹ سی گئی. ہمیشہ کی طرح وہ اس کا ہاتھ جھٹک نہ سکی تھی. اسد کی نظروں میں ایسی لپک تھی کہ اس کا دل اتھل پتھل ہونے لگا. اسد کی موجودگی میں اس پر ایسی کیفیت پہلے کبھی طاری نہ ہوئی تھی. صبا. اس نے اس کے مقابل کھڑے ہوتے بڑی محبت سے پکارا. اس نے چہرہ موڑنا چاہا مگر اسد نے ایسا نہ کرنے دی. پلیز صبا. تم نہیں جانتی تم میرے لیے کیا ہو. میں تمہیں دیکھتا ہوں تو زندگی کا مقصد یاد آنے لگتا ہے اور تم ایک پل کو نظر نہ آؤ تو لگتا ہے میں اندر سے خالی ہو گیا ہوں. بے حد جذباتیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پورے استحقاق سے اسد نے اسے بازو میں بھر لیا تھا. اسد کی نظروں کا والہانہ پن اور مسلسل تنگ ہوتی گریپ ہر چیز چیخ چیخ کر اعتراف کر رہی تھی کہ وہ اس کے لیے کس قدر خاص ہے. وہ اس کی زندگی میں کیا مقام رکھتی ہے. صبا کو اپنا آپ پگھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. دل تھا کہ سینہ توڑ کر باہر نکلنے کو بےتاب. اس نے کچھ کہنا چاہا مزاحمت کرنا چاہی مگر سارے حوصلے بھربھری مٹی کی طرح ڈھہ گئے. میں بے نام و نشان وجود ہوں مگر حالات کیسے بھی ہوں پلیز مجھے کبھی تنہا نہ چھوڑنا. میری ذات کو نہ جھٹلانا. مجھے کبھی خود سے دور نہ کرنا. میں جانتا ہوں کہ میں تمہاری محبت نہیں ترجیح بھی نہیں ہوں. پھر بھی میرا ساتھ دینا. میں برسوں تڑپا ہوں. صرف تمہارے وجود کا سہارا ہے ورنہ. اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا. آواز رند گئی تھی جبکہ بازوں کی گرفت لمحہ بلمحہ تنگ ہو رہی تھی. اس کے حصار میں مقید صبا کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا. اسد پلیز ہوش کریں. کوئی آ جائے گا. وہ روحان سی ہو گئی تھی. سانس لینا تک محال تھا. وہ مشکل کہہ پائی تھی. اسد چونک گیا. وہ دونوں ٹی وی لاؤنج میں تھے. ایک دم سے اسے اپنے بازوں کے حصار سے الگ کیا. وہ اس قدر پرجوش اور بے باک پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. آئی ایم سوری صبا. ریئلی سوری. وہ رخ موڑ گیا تھا. صبا خود حیران تھی. ایک نگاہ اس کی چوڑی پشت پر ڈالی. آپ بیٹھے میں کھانا لاتی ہوں. اپنی لڑکھڑاتی ٹانگوں سمیت لرزتی آواز میں کہہ کر وہ کچن کی طرف بیٹھ گئی. وہ کئی دنوں سے اس کی کیفیت نوٹ کر رہا تھا. جب سے وہ لوگ کراچی آئے تھے تب سے اسے لگ رہا تھا پشمینہ کچھ کہنا چاہتی ہے مگر کہہ نہیں پاتی. اب بھی رات کے اس پہر وہ بظاہر کتاب پڑھ رہا تھا مگر بستر پر دراز پشمینہ کو ہی نوٹ کر رہا تھا. پشمینہ کیا بات ہے پریشان ہو؟ پشمینہ نے ایک نظر اس پر ڈالی پھر سر نفی میں ہی لاگی. اگر راشدہ بھابی نے کوئی بات کہہ دی ہو تو مجھ سے کہو. کوئی بات نہیں ہے. آپ کو خام خواہ فیل ہو رہا ہے. اس سے پھر ٹال دیا. مرضی ہے تمہاری. ویسے کہتے ہیں کہنے سننے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. کتاب ایک طرف رکھتے اس نے مکمل توجہ سے پشمینہ کو بازو کے حصار میں لیا تھا.
کہا نا کوئی بات نہیں، آپ کو تو بس موقع چاہیے اپنے بالوں میں چلتا زبار کا ہاتھ روکتے اس نے چڑھ کر کہا، اور زبار خاں ہنس پڑا۔ ہماری پیاری سی بیگم صاحبہ خام خواہ ڈسٹرب نہیں، کوئی بات ہوئی ضرور ہے، شاباش، جو بھی مسئلہ ہے مجھ سے کہو۔ پشمینہ نے لب دانتوں میں دبا لیے۔ وہ بھلا زبار سے کیا کہتی ہے اور کیوں کر، وہ تو خود بھی تو نہیں جانتی تھی کہ اسے کیا چیز الجھا رہی ہے۔ زبار، میں بہت الجھی ہوئی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ سے کس طرح شیئر کروں۔ وعدہ کریں مجھے غلط نہیں سمجھیں گے۔ زبان نے بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھا اور پھر گردن ہلا دی۔ اس کا نام اسد ہے، اسد مجتبیٰ حسن مکمل نام ہے۔ اس کی بیوی کا نام صبا ہے، بہت پیاری لڑکی ہے، راشدہ بھابی کے ساتھ والا گھر ہے ان کا۔ وہ اصل میں لاہور کا رہنے والا ہے مگر کمپنی کی وجہ سے کراچی شفٹ ہو چکا ہے۔ میں نے پہلی بار اسے اس گھر میں دیکھا تھا اور پھر میں جتنے دن وہاں رہی لاشعوری طور پر اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ بہت پیارا اور اچھا انسان ہے، براہ راست گفتگو نہیں ہوتی مگر میں ہر روز اس کے گھر خصوصاً اسے دیکھنے جاتی رہی۔ نہ جانے اس کے اندر کون سی ایسی کشش تھی کہ میرے قدم خود بخود اس کے گھر کی طرف اٹھنے لگتے تھے، اور یہاں آ کر مجھے لگ رہا ہے کہ نہ جانے میں کیا کچھ کھو آئی ہوں۔ زوار کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ پشمینہ فوراً بولی، زوار مجھے غلط نہ سمجھے گا، بس اس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ کوئی چیز ہے جو مجھے اس کی طرف کھینچتی ہے۔ میں بہت پریشان ہوں زوار، بہت۔ وہ بتاتے آخر ایک دم رو پڑی، اس کے سینے پر سر رکھے آنسو بہاتے وہ زوار خان کو پتھر کر گئی۔ پشمینہ، زوار کو اپنی آواز بھی اجنبی لگی تھی۔ زوار، میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں، میں نے ہر پہلو سے سوچا ہے، وہ میرے دل کو کیوں اپنی طرف کھینچتا ہے، مگر ہر بار خاموشی ملتی ہے۔ مگر اتنا جانتی ہوں یہ کشش بہت مقدس جذبات میں لپٹی ہوئی ہے۔ وہ بہت اچھا ہے، آپ اس سے ملیں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ زوار کچھ نہ بولا، اگر میرے دل میں کوئی غلط بات ہوتی تو میں کبھی آپ سے شیئر نہ کرتی۔ وہ یقین دلا رہی تھی۔ زوار نے بمشکل خود پر قابو پایا۔ ہوتے ہیں بعض انسان ایسے جن کو دیکھ کر دل خود بخود ان کی طرف کھینچنے لگتا ہے۔ ڈونٹ وری یار، پریشان نہیں ہوتے۔ وہ مسکرا کر اسے دلاسا دے رہا تھا۔ گل بھی کچھ دنوں کے لیے راشدہ بھابی کی طرف جا رہی ہیں، میں بھی ساتھ چلی جاؤں، بلکہ آپ بھی چلیے، اس سے مل لیجیے گا۔ اوکے، کوئی مذائقہ نہیں، چلیں گے۔ پشمینہ عام طور پر یوں کسی سے متاثر ہونے والی نہیں تھی، وہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ اس شخص میں ایسی کیا بات ہے جو پشمینہ جیسی لڑکی گھائل ہو گئی ہے۔ وہ اس سے مل کر ہی کوئی حتمی رائے قائم کر سکتا تھا۔ اچھا، اب آرام سے سونے کی کوشش کرو، صبح میں گل بی کے ساتھ چلنے کی بات کر لوں گا۔ اس نے اس سے بھرپور تسلی اور لائٹ بند کر دی۔ گل بی سے بات کی تو انہوں نے فوراً ساتھ چلنے کی حامی بھر لی۔ اس طرح وہ پھر کراچی پہنچ گئے تھے۔ راشدہ بھابی دوبارہ پشمینہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جب گل بی آرام کرنے لیٹ گئی تو وہ زوار کو لے کر صبا کے گھر چلی گئی۔ صبا بھی پشمینہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، اسے بھی پشمینہ بہت اچھی لگی تھی۔ زوار کو دیکھنے کے بعد اسے ان کی جوڑی بہت بھائی تھی۔ معاف کیجیے گا زوار بھائی، اسد کراچی میں نہیں ہے، وہ صبح ہی لاہور کے لیے نکلے ہیں، کل رات تک واپس آ جائیں گے۔ زوار نے جب اسد سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو صبا نے بتایا۔ زوار کے ساتھ ساتھ پشمینہ کے چہرے کی جوت بجھ گئی تھی۔ میں چائے لے کر آتی ہوں، وہ اٹھ کر چلے گی تو پشمینہ نے اسٹینڈ پر رکھی تصویر تھام کر زوار پر تھمائی۔ یہ ہیں صبا کے شوہر اسد مجتبیٰ حسن، یہ سسر ہے اور یہ اسد کے بھائی۔ زوار نے اسد کی تصویر پر نگاہیں جما لی۔ وہ کئی ثانیے بغیر پلکیں جھپکائے دیکھے گیا۔ وہ کچھ دیر وہاں بیٹھ کر واپس آ گئے تھے۔ پشمینہ، مجھے اس کو دیکھ کر ایسا لگا کہ میں اس سے پہلے کہیں مل چکا ہوں، دیکھ چکا ہوں، مگر کہاں، یاد نہیں آ رہا۔ اپنی کن پٹیاں مسلتے وہ کہہ رہا تھا، اور پشمینہ ایک دم پرجوش ہو گئی۔ بالکل میرے جیسی کیفیت ہے، سچ زوار، مجھے بھی یہی لگا، میں نے اسے کہیں دیکھا ہوا ہے، ملی ہوئی ہوں اس سے۔ زوار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، پشمینہ، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اس شخص کی شکل مامو جان سے ملتی جلتی ہے، شاید یہی اٹریکشن ہے جو ہمیں اس کی طرف کھینچتی ہے۔ وہ چونک گئی۔ اگر اس کے چہرے پر بھی داڑھی ہو اور چہرے پر کچھ بڑھتی عمر کا عکس ہو تو بالکل مامو جان کا چہرہ لگے، وہ پرسوچ انداز میں کہہ رہا تھا۔ پشمینہ کو لگا اس کے ذہن میں کوئی دھماکہ سا ہوا ہے۔ سارم لالا، وہ سرسراتی آواز میں بولی، اور زوار چونک پڑا۔ زوار، وہ سارم لالا تو نہیں، ہمارے لالا، یہ ہمارے خون کی کشش تو نہیں جو مجھے ان کی طرف کھینچ رہی ہے؟ مگر ان کا نام تو اسد ہے، مجتبیٰ حسن کے بیٹے عماد حسن کے بھائی، وہ لاہور سے آئے ہیں، پھر وہ ہمارے لالا کیسے ہو سکتے ہیں؟ زوار نے الجھ کر کہا۔ زوار، دعا کریں یہ ہمارے سارم لالا ہی ہوں، ہمارے لالا بی بی جان نے ایک عمر انتظار کیا ہے، وہ ساری رات سجدے میں گزار دیتی ہیں اس امید پر کہ ان کا سارم زندہ ہے۔ وہ شدت سے رو پڑی۔ زوار خان نے بڑے صباؤ سے گل بی بی کو ساری بات بتائی۔ وہ فوراً صبا کے ہاں جانے کے لیے اٹھیں۔ پشمینہ گل بی بی کو ہمراہ لیے صبا کے ہاں چل پڑی۔ صبا بڑے پرتپاک سے گل بی بی سے ملی، اس نے انہیں ٹی وی لاؤنج میں بٹھایا تو پشمینہ کے اشارہ کرنے پر انہوں نے موقع محل کا انتظار کیے بغیر فوراً تصویر اٹھا لی۔ سارم، اسد پر نگاہ پڑتے ہی وہ پکاری۔ صبا نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ یہ کون ہے؟ انہوں نے تصویر پر انگلی رکھی۔ میرے شوہر ہیں اسد، اس نے سادگی سے بتایا تو گل بی بی فوراً بول اٹھی، نہیں، یہ سارم ہے، میرے لالا کی جوانی، میں تو ایک نظر میں پہچان گئی ہوں۔ آج وہ ہمارے پاس ہوتا تو بالکل ایسا ہی ہوتا، میرا دل کہتا ہے یہ سارم ہے۔ اس کے رخسار کا یہ تل، ٹھوڑی کا یہ نشان ہمارے سارم کا ہی تو ہے۔ بتاؤ اس کے والدین کون ہیں، کہاں ہیں؟ ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور صبا حیران و ششدر کھڑی تھی۔
اس کے والدین کون ہے، کیا نام ہے اس کے باپ کا، وہ پوچھ رہے تھے اور صبا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیا بتایا۔ اپنے باپ کا نام تو اب شاید اسد کو بھی یاد نہ ہو، سب اسے مجتبیٰ حسن کے بیٹے کے نام سے ہی جانتے تھے۔ اسد مجتبیٰ حسن اس کی زبان سے پھسلا۔ دراصل اس نے کچھ کہنے کو لب وا کیے، نہیں یہ سارم ہے، سارم کے والد کا نام خان ذکا اللہ خان ہے، یہ پشمینہ کا بھائی ہے، میرے لالا علاقے کے سردار ہیں۔ میرا دل کہتا ہے یہ ہمارا بچپن کا کھویا ہوا سارم ہے۔ بھابھی جان کو یقین ہے کہ سارم زندہ ہے، انہوں نے اس کے انتظار میں سالوں گزارے ہیں۔ میں کیسے مان لوں کہ یہ اسد ہے؟ میں پہلی نگاہ ڈال کر ہی کہہ سکتی ہوں یہ میرا سارم ہے۔ ادھر علاقے میں لے جا کر کھڑا کروں تو لوگ قسم کھا کر کہہ دیں کہ یہ سارم ہے، ہو بہو میرے لالا کی جوانی ہے۔ وہ رو رہی تھی اور صبا کا دماغ اس انکشاف پر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اس کی ٹھوڑی کا یہ نشان تب پڑا تھا جب ایک دن لالا سارم کو اپنے ساتھ گھوڑے کی سواری کروانے لے گئے تھے اور یہ گر پڑا تھا۔ ٹانکے لگے تھے، وقت کے ساتھ ساتھ داغ مدھم ہو گیا مگر نشان برقرار ہے۔ وہ صبا کو بتاتے بتاتے آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ ہمارا مخالف قبیلے سے شروع سے ہی جھگڑا چل رہا تھا، اب تو یہ قصہ ہی ختم ہو گیا ہے، مگر اس وقت دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ ہمارے ایک ہی لالا تھے اور سارم ان کا ایک ہی لخت جگر۔ انہوں نے سازش سے ہمارا سارم ہم سے چھین لیا۔ وہ ہمارے خاندانی ملازم کے ساتھ حویلی سے نکلا تھا، بھابھی جان نے اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے بھیجا تھا۔ پہاڑوں پہ دشمن نے حملہ کر دیا، ملازم کو مار ڈالا اور ہمارا سارم، لوگ کہتے تھے کہ وہ پہاڑ سے نیچے جا گرا ہے۔ ہم نے بہت کوشش کی مگر ہمارا سارم نہ ملا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے مگر ہمیں یقین نہیں آتا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی سب بتا رہی تھی، پشمینہ کی آنکھیں بھی سرخ ہو چکی تھی، صبا بے دم تھی۔ آنٹی اسد آپ کا سارم ہی ہے، اس کی زبان سے کیا نکلا؟ پشمینہ اور گل بی بی شدت سے رو دی۔ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ یہ سارم ہے نا، میرے لالا کا بیٹا، اس کی آنکھوں کا نور، میری بھابھی کے دل کی ٹھنڈک، ہمارا سارم۔ یا اللہ تیرا کرم، تیرا شکر۔ وہ اب اونچی آواز میں روتے ہوئے اسد کی تصویر چومے جا رہی تھی۔ تم ہماری بہو، ہمارے سارم کی بیوی۔ انہوں نے والہانہ پن سے صبا کو خود سے لپٹا لیا۔ پشمینہ نے آہستہ آہستہ صبا کو اسد کو پہلی نگاہ دیکھنے کے بعد سے اب تک تمام صورتحال بتائی۔ وہ چپ ہوئی تو صبا نے شروع سے لے کر آخر تک ساری حکایات بیان کر ڈالی۔ اللہ غارت کرے ان لوگوں کو جنہوں نے میرے لالا کی نسل ختم کرنا چاہی تھی، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ اللہ نے کیسے میرے سارم کو بچانے کا وسیلہ بنایا۔ بڑے نیک صفت تھے تمہارے تایا، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو ضرور عقیدت سے شکریہ ادا کرتی۔ انہوں نے ہماری امانت سنبھال کر رکھی، اپنا نام دیا، پڑھایا لکھایا، شادی کی، ورنہ کسی بے نام و نشان کا سہارا کون بنتا ہے۔ وہ پھر آپ دیدہ ہو گئی تھی۔ بہت پیاری ہو تم۔ بھابھی جان کو بڑا ارمان تھا کہ ان کا سارم زندہ ہوتا تو وہ اسے دولہا بناتی، شادی کرتی، اس کے بچوں کو گود میں کھلاتی۔ اب تم دیکھنا کیسے ہم تمہیں ارمانوں سے اپنے گھر لے جاتے ہیں، اپنے سارے ارمان پورے کرتے ہیں۔ اس کی پیشانی چومتے ہوئے بہت محبت سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ پشمینہ اپنا موبائل نکال کر زوال کو اطلاع تو بڑا بے چین ہوگا، پھر حویلی فون کرتی ہوں، لالا اور بھابھی جان کو خوشخبری سناتی ہوں۔ مگر آنٹی وہ نہیں جانتی تھی کہ اسد کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ اس نے فی الحال انہیں روکنا چاہا تھا۔ مجھے مت روکو بہو، اس خوشخبری کے لیے ہم نے مایوسی اور امیدی و نا امیدی کے درمیان ایک طویل سفر طے کیا ہے۔ اب اس کے والدین کو بتانے دو، جب تک وہ اپنے کام سے لوٹے گا تب تک لالا، بھابھی اور باقی لوگ بھی ادھر آ جائیں گے۔ انہوں نے اس قدر ملتجی انداز میں کہا کہ وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی تھی۔ وہ یہاں پہنچا تو گھر میں دو بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی دیکھ کر چونکا۔ ملازمہ سے صبا کا پوچھا، اس نے بتایا کہ وہ کچن میں ہے تو وہ سامان رکھ کر کچن میں ہی چلا گیا۔ وہ دروازے کی طرف پشت کیے روٹی پکانے میں مصروف تھی۔ دوپٹہ قریبی اسٹینڈ پر تھا، شاید نہائی تھی اس لیے لمبے بالوں کا آبشار پشت پر بہہ رہا تھا، محض ایک کیچر کی مدد سے ہلکا سا سمیٹا ہوا تھا۔ صبا، وہ اس کے بالکل عقب میں آ کھڑا ہوا، وہ چونک کر پلٹی تو اس کے ساتھ ٹکرا گئی۔ اسد کو اس کی اس قدر گھبراہٹ پر ہنسی آ گئی۔ اتنی گھبراہٹ؟ اتنی بری آواز تو نہیں میری کہ ڈر جاؤ؟ اس کے ہاتھ سے بیلن لے کر سلیب پر رکھا اور دونوں کندھے تھامے۔ کل سے وہ نظروں سے اوجھل تھی تو لگتا تھا کچھ کھو گیا ہے، اور اب سامنے آئی تھی تو لگتا ہے خود پر سارے اختیار ختم ہو گئے تھے۔ صبا کے چہرے پر خوشگوار سی مسکان تھی جو یقیناً اسد کی آمد کی وجہ سے ہونٹوں پہ چمکی تھی۔ اسے یقین سا ہو گیا تھا کہ اگر وہ اس پر استحقاق جتاتے ہوئے دونوں کے درمیان حائل دیوار کو گرانے کی کوشش کرے گا تو صبا ناراض نہیں ہوگی۔ آپ نے تو رات میں آنا تھا نا، پھر اس وقت کیسے؟ اس کی گہری بولتی آنکھوں کا سحر ہی ایسا تھا کہ وہ اس کے حصار میں آتی ہی سب کچھ بھول گئی تھی۔ تمہارے بغیر دل ہی نہیں لگا، جلدی جلدی کام نپٹا کر بھاگا چلا آیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، تم نے مجھے یاد کیا تھا، میری غیر موجودگی محسوس کی تھی؟ وہ نہ جانے کیا سننا چاہتا تھا۔ وہ دھیمے سے مسکرا دی، پھر شرارت سے بولی، نہیں۔ صبا کے ہونٹوں پر ٹھہری مسکراہٹ نے اسے بے خود سا کر دیا۔ سنو، میں دعویٰ نہیں کرتا مگر میرا یقین کر لو، بے شک وفا کا حلف سمجھ لو، میں تمہیں بہت چاہوں گا، بہت زیادہ۔ حماد کی جگہ نہیں لے سکتا مگر کوشش کروں گا کہ میری رفاقت میں تم خوش رہو۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیے جذب سے کہہ رہا تھا۔ صبا کا دل اس کے ہر لفظ پر ایمان لاتا جا رہا تھا۔ پلیز چھوڑیں، کوئی آ جائے گا، ملازمہ باہر ہی ہے۔
صبا صبا بیٹے کہاں ہو صبا، یہ آواز بی بی جان کی تھی۔ اسد چونکا۔ یہ کون ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ بہو، آواز دروازے سے آئی تو اسد نے حیرانی سے پلٹ کر دیکھا۔ دروازے میں جو خاتون کھڑی تھی ان میں بلا کی تمکنت اور وقار موجود تھا۔ اسد پر نگاہ پڑتے ہی وہ دروازے پر منجمد ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسد ان کے اس طرح دیکھنے سے پریشان ہونے لگا۔ صارم، تم صارم ہو نا؟ انہوں نے اسد کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر لیا تھا۔ صبا، اس نے حیرانی سے صبا کو پکارا۔ اسد، یہ آپ کی بی بی جان ہے، آپ کی ماں۔ صبا رندی ہوئی آواز میں سے ساری صورتحال بتانے لگی۔ اسد کی آنکھیں سرخ ہوتی جا رہی تھیں، تینوں نفوس اپنی اپنی جگہ گمسم، خاموش اور عجیب سے احساس میں گھرے کھڑے تھے۔ صبا نے بات ختم کر کے اسد کا کندھا ہلایا اور وہ جو اتنی دیر سے ضبط کیے کھڑا تھا ایک دم ان سے لپٹ گیا۔ ماں بیٹے کے ملن کا یہ منظر صبا کی روح میں اتر گیا تھا، وہ اسے دیوانہ وار چوم رہی تھی۔ آپ اندر چلیں، اسد سہارا دے کر انہیں لاؤنج میں لیے چلا آیا۔ کچھ دیر بعد صبا لاؤنج میں اور بھی بہت سے چہروں کو بھلا لائی۔ وہ سب بظاہر اس کے لیے اجنبی تھے مگر اس کے اپنے تھے، بہت گہرا تعلق تھا ان سب سے، اس کی بہنیں، بہنوئی، کزنز، خالائیں، پھوپھیاں، دیگر رشتہ دار، وہ سب سے ملا، سب نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ یہ میرا بیٹا ہے، میرا خون، میری آن، میری شان، میرا بیٹا ذکاء اللہ خان۔ ذکاء اللہ کتنی دیر تک اسے خود سے لپٹائے کھڑے تھے، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ اس کی تینوں بہنیں اس کے گرد تھیں، بازوں کے حصار میں لیے سب کو پیار کرتے اس نے تینوں کے آنسو صاف کیے۔ اب تم دونوں ہمارے ساتھ وادی چلو گے۔ خان ذکاء اللہ نے دونوں کو ساتھ لگا کر خواہش ظاہر کی تھی۔ بہت دھوم دھام سے اپنی بہو اور بیٹے کو لے کر جاؤں گا، سارا علاقہ دیکھے گا کہ خان ذکاء اللہ خان کا بیٹا زندہ ہے۔ وہ بہت پرجوش ہو رہے تھے۔ کھانے سے فراغت کے بعد وہ کمرے میں آئی تو اسد پہلے سے وہاں موجود تھا۔ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ گھر میں اتنے سارے لوگ موجود ہیں۔ آپ نے موقع ہی کب دیا تھا؟ آتے ہی تو شروع ہو گئے تھے۔ اس نے اس کا سرخ چہرہ دیکھا جو اندرونی اور روحانی خوشیوں کا عکاس تھا۔ صبا، اس دن کے لیے میں نے ساری زندگی انتظار کیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں گزشتہ زندگی کے وہ 4 سال بھول چکا تھا کہ میں کون ہوں، کیا ہوں۔ جو نام، جو مقام ابو جان نے دیا وہی معتبر جانا، اور ان کی زندگی میں کبھی اپنوں کی تلاش کرنے کی کوشش نہ کی کہ کہیں وہ ہرٹ نہ ہو جائیں۔ یہاں آ کر بھی میں الجھتا رہا کہ کہاں سے شروع کروں۔ اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ کوئی قدم اٹھاتا یہ سب ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا صبا کہ میں نے اپنے اپنوں کو پا لیا ہے، مجھے اپنی ذات کا ایک نشان مل گیا ہے، وہ جذب سے کہہ رہا تھا، اور صبا اس کی خوشیوں کے دائمی ہونے کی دعا کر رہی تھی۔ یہ سب جس قدر عجلت میں ہوا اس قدر دلچسپ تھا، بہت رومانوی اور خوابناک۔ صبا کو لگ رہا تھا جیسے وہ کسی سلطنت کی مہارانی ہو۔ 1 ہفتہ پہلے وہ سب اس حویلی میں آئے تھے، بابا جان، بی بی جان اور تینوں بہنیں، سب نے گویا انہیں ہاتھ کا چھالا بنا رکھا تھا۔ تینوں بہنیں اس کے آگے پیچھے یوں ہلکان ہو رہی تھی جیسے وہ بڑی قیمتی شے ہے۔ صارم خان ذکاء اللہ کا اکلوتا بیٹا جو برسوں نگاہوں سے اوجھل رہا تھا، یہاں لانے کے بعد انہوں نے اس کے ولیمے کا اہتمام کر لیا تھا۔ نکاح کے وقت تو وہ خاص اہتمام سے تیار نہ ہوئی اور نہ ہی کوئی سنگار کیا تھا، مگر اب ان لوگوں نے خاندانی رسم و رواج کے مطابق دونوں کو ایک دفعہ پھر پورے اہتمام سے تیار کیا تھا۔ نہ جانے کیا کیا رسمیں ہوئی، صبا کو تو بات سمجھ میں بھی نہ آئی تھی، مگر وہ بہت خوش تھی۔ تمام رسموں سے فارغ ہو کر انہوں نے صبا کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا۔ اس کی کمر کے گرد تکیہ درست کر کے اسد کو بھیجنے کا کہہ کر وہ تینوں بہنیں باہر نکل گئیں۔ اسد آہستگی سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ صبا اس وقت مکمل دھن والے انداز میں تھی، اسے اپنے لیے یوں اہتمام سے سجے دیکھ کر دل و نظر ایک احساس تفاخر سے دوچار ہوا تھا۔ صبا، اس کے ماتھے کی بندیاں درست کرتے ہوئے اس نے بہت جاذبیت سے اسے پکارا تھا۔ اس کی کلائی کے زیورات کو چھیڑتے وہ بچپن سے لے کر اب تک کے تمام واقعات یاد کرنے لگا۔ ہر لمحہ یادگار تھا، مگر اب لگتا تھا کہ اس نے بے نام و نشانی کا جو بھی دور گزارا تھا اس کا انعام حویلی، محبت کرنے والے ماں باپ، جان چھڑکنے والی بہنوں اور صبا کی دل نشین رفاقت کی صورت میں مل گیا تھا۔ اتنا انتظار کیا ہے اس وقت کا، اب تو رحم کر لو تھوڑا، وہ اس کے کان میں شرارت بھرے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اسد کی بوجھل آواز صبا کو اپنے حواس بے خود ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ مکمل طور پر موڈ میں تھا، بے باک نگاہوں کے تقاضے نظر انداز کیے جانے والے تو نہ تھے، اس کی قربت میں اپنا آپ فراموش ہوتا محسوس ہوتا تھا۔ محبت بھری جسارتوں پر وہ گھبرا جاتی تھی۔ تم نہیں جانتی صبا تم میرے لیے کیا ہو، مجھے اپنی محبت کا اظہار کرنے سے مت روکا کرو، اتنے جتن سے تو میں نے تمہیں پایا ہے۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں کا لمس بخشتے ہوئے وہ اسے اپنے دل کی تمام وارداتوں کی کہانیاں سنا رہا تھا، اور وہ خود کو اس کے سپرد کیے اس کی الفت و محبت کی رودات سنتے ایک احساس تفاخر سے دوچار ہوئی جا رہی تھی، اور دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیے جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔